बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द हम निजात पा सकें। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर हम आए हैं और आज भी दो टॉपिक्स हैं जिन पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले बात होगी हमारे मुल्क की सरमाए की, यानी कि हमारे मुल्क के नौजवानों की। और नौजवानों की जब भी हम बात करते हैं तो नौजवानों के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है और इस ज़रूरत को बहैसियत वालिदैन हम पूरा कर सकते हैं, बहैसियत उस्ताज़ कराम हम पूरा कर सकते हैं। हमारे मुल्क के बुज़ुर्ग इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हमारा मुआशरा इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर भी जो है वो हम ज़रूर नज़र डालते हैं। आज नौजवानों के हवाले से बात होगी और उनके हवाले से जब हम बात करेंगे तो स्पेशली बात होगी उनकी तरबियत के हवाले से। नौजवानों की इखलाकी तरबियत करना कितना ज़रूरी है, किस तरह से की जा सकती है, इसमें कौन कौन से अवामिल शामिल होंगे, किन एलिमेंट्स पर हमने गौर करना है, किन फैक्टर्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए एक बच्चे की तरबियत करनी है, उसकी अपब्रिंगिंग में कौन कौन सी चीज़ें लाजमी जो हैं वो हमने देखनी है कि हम इनकलकेट कर सकें। हम पेरेंट्स हैं तो हमने किस तरह से ग्रूमिंग करनी है, अगर हम टीचर्स हैं तो हमने बच्चों को किस तरह से गाइड करना है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। इसके साथ साथ जी इखलाकी तरबियत की जब बात होगी तो शख्सी तरबियत की बात होगी, शख्सी इक़्तिदार की बात होगी। उनके अंदर हम वो तमाम तर वैल्यूज़, वो तमाम तर खुसूसियात कैसे इनकलकेट कर सकते हैं जो कि आने वाले वक्त में उनके लिए बेहतरी के लिए जो है वो मददगार साबित हो सकें। और ना सिर्फ बेहतरी के लिए बल्कि जब वो इस माशरे की भागदौड़ संभालेंगे, इस माशरे का फ़ाल किरदार बनेंगे, वहाँ उन्हें कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, उन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए उन बच्चों की तरबियत करनी है, उन नौजवानों को रहनुमाई फराहम करनी है। तमाम तर चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होगी, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात होगी और कुछ बात होगी कि हम किस तरह से उनकी इखलाकी तरबियत कर सकते हैं, इखलाकियात को किस तरह से प्रमोट दिया जा सकता है, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें बात होगी हौसला अफजाई की, मोटिवेशन की, इनकरेजमेंट की। हम किसी को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हौसला अफजाई की जा सकती है, कैसे अप्रिशिएट किया जा सकता है, कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे किसी को सपोर्ट करके हम उसकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हर ऐसे अमल का जो कि किसी दूसरे की ज़ात से मुंसलिक हो, किसी दूसरे के हेड से जो है हम मुंतज़िर हों कि कोई दूसरा आएगा तो हमें ये सपोर्ट करेगा, ये हमें मदद देगा, उस अमल का कहीं ना कहीं हमारी कारकर्दगी पर असर होता है, हमारी एफिशिएंसी पर असर होता है। तो हौसला अफजाई का हमारी एफिशिएंसी के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है कि हम दूसरों की हौसला अफजाई करना सीखें ताकि उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सके। तो जी इसके हवाले से भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनका तारुफ भी कराएंगे और उनसे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला भी जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन जी उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी हम स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची के बाद कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 37 और मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 21 और मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी
موسم کی صورتحال آپ نے جانی. آج کے دونوں ٹاپکس کے حوالے سے ہم بھی آپ کو بتا چکے ہیں. پہلا ٹاپک جس پر ہم گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں، جس کے اندر ہم جانیں گے کہ نوجوان یہ ملکی سرمایہ ہے اور اس سرمایہ کی حفاظت کو ہم ہی یقینی بنا سکتے ہیں. کیسے؟ ان کی اخلاقی تربیت کر کے، ان کی شخصی تربیت کر کے، اور ان کے اندر وہ تمام کوالٹیز، وہ تمام ویلیوز انکلکیٹ کر کے جو کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمیں جوائن کری ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں سنبل شہزادی. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سنبل؟ خیریت سے ہیں؟ سنبل کے ساتھ آج کی جو ہماری دوسری مہمان ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز میں آتی رہتی ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں. راحیلہ اشفاق ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں راحیلہ؟ خیریت سے ہیں؟ گفتگو کا آغاز کریں گے سنبل سے. سنبل، جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے، نوجوانوں کے حوالے سے ہم بات کریں، ان کے مسائل اجاگر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملکی سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو ہم نے پروان چڑھانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو گروم کرنا ہے، اس کو نرش کرنا ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کی امپورٹنس کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کریں؟ فرمائیے گا. سب سے پہلے تو دو ورڈس ہیں نا، مورل ڈیولپمنٹ، اخلاقی ڈیولپمنٹ. جو ہے اخلاقی ڈیولپمنٹ ڈیفینیٹلی ایک دم سے یوتھ میں اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے. وہ پہلے بچپن میں انفینسی کے تھرو اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کی ایک جو فائنل ایک امیج ہے، فائنل رزلٹ ہمیں یوتھ میں نظر آتا ہے، ایڈولسنس میں، ایڈلٹہڈ میں. تو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یوتھ کوئی مورل ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مورل ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. آیا لوگوں کو پتہ بھی ہے مورل ڈیولپمنٹ کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ ہے تو وہ بچپن سے شروع ہوگی، اینڈ تک جائے گی. اس کے بچپن میں کس طرح کے فیکٹرز رہے ہیں. اگر ایک یوتھفل پرسن ہے، ایک ایڈولسنس ہے، اینڈ اس کی مورل ڈیولپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے، تو وی نیڈ ٹو ریکٹیفائی کہ کیا کیا ایسے فیکٹرز ہوں گے، کیا کیا ایسی چیزیں ہوں گی جس نے مل کے ان کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کیا ہوگا. تو مورل ڈیولپمنٹ ڈیفینیٹلی اگر ہم بیسک بات کریں کہ ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، کہ ایک انسان کو پتہ ہو کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اور جب اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے تو وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس نے اسی پہ عمل کرنا ہے. نہ کہ وہ اتنا، اگر اس کی ڈیولپمنٹ ویک ہے، اتنی ماڈریٹ لیول پہ ہے کہ اگر اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بٹ اسٹل وہ غلط کام ہی کرے گا. اب اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. وہ غلط کام کیوں کرے گا؟ مے بی بیکاز آف پیئر پریشر، یا اس نے بچپن سے یہ چیز ماڈل کی ہے کہ اس نے پیرنٹس میں دیکھا ہو، اپنے گھر والوں میں، بڑوں میں، بہن بھائیوں میں، کہ وہ اس طرح سے کرتے تھے، تو وہ بھی اس چیز کو کاپی کرتا ہے. تو مورل ڈیولپمنٹ ایک اسٹیگننٹ چیز نہیں ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ ہول لائف ٹائم میں چلتا رہتا ہے. آپ چیزوں کو سیکھتے ہو، آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہو، شیپ اپ کرتے ہو، اپنے اوپر اپلائی کرتے ہو، اور ہر سٹیج میں اس کی ڈفرینٹ طرح سے آپ کو شکل نظر آئے گی. تو مورل ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے یہ کہ بچپن سے شروع ہوگی، انفینسی سے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک بچہ بڑا ہو گیا ہے، اسکول چلا گیا ہے، کالج چلا گیا، اب اس کی مورل ڈیولپمنٹ کریں. اب بچے کو بتائیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اس طرح سے تو اس کے پیٹرنز بن چکے ہیں پرسنالٹی کے، وہ انکلکیٹ نہیں کرے گا، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا. تو پیرنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس کہ جب بھی مورل ڈیولپمنٹ کی بات کریں، اس چیز کا ویٹ مت کریں کہ بچہ ٹینز میں جائے گا، ایڈولسنس میں جائے گا، ایڈلٹہڈ ہوگا تبھی ہم اس کو سمجھائیں گے. نہیں، شروع سے اس کے لیے ایک ایسا رول ماڈل بنے، شروع سے اس کی مورل ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کریں دا ٹائم ہی اور شی از بورن، کیونکہ اس کے پرسنالٹی پیٹرنس سب بننا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم پرماننٹ ہو جاتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ باقی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ مورل ڈیولپمنٹ بھی ارلی ایج سے اسٹارٹ کریں. تو پیرنٹس ایک رول ماڈل ہوں، بچہ دیکھے گا کہ پیرنٹس یہ کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ اچھا اس کو لرن کرے گا، انسٹیڈ آف کہ آپ ABC کی طرح اس کو پڑھاؤ گے کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اور اگر فادر کو کال آتی ہے، اور بے شک وہ گھر میں، لیکن فرینڈ کو کہتے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، اب یہاں پہ دیکھیں وہ کانفلکٹ آئے گا، بچے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہاں پہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور میں نے کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے، جو مجھے بتایا جا رہا ہے، جو مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. بالکل. تو یہاں پہ بچہ یہی سیکھے گا کہ وہ کام کرنا ہے جس میں فائدہ ہو. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے. تو پیرنٹس کے لیے اگر وہ جو ایڈوائس کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ جو ایڈوائس کریں وہ اس پہ خود عمل کریں. ٹھیک ہے، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. بالکل. آپ ایک کوئی لیکچر دے لیں گے، کوئی بات کر لیں گے، شاید بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی، مگر جب وہ دیکھیں گے ہماری انوائرمنٹ میں سب لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، وہ اس کو کاپی کریں گے. دین اگر کوئی چھوٹا بچہ، اس کے اگر بڑے بہن بھائی ہیں، سبلنگس ہیں، کزنس ہیں، فیملی ہے، they need to put focus on the child's moral development too. کہ صرف پیرنٹس کی وجہ سے اس کی مورل ڈیولپمنٹ شیپ اپ نہیں ہوگی، ان سب بچوں کا بھی اسی طرح سے کردار ہے ایکولی، وہ اسی طرح سے پرفارم کریں گے کھیل کود میں، ان سب چیزوں میں. ڈیٹیل میں اس میں ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. اس کے بعد اسکول لائف میں ٹیچرز، پیئر پریشر، کہ
اس کے دوست کس طرح کے ہیں, دوست اس کو کس طرح کے ملے ہیں اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, کہ دوست اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آج کل ڈرگ ٹیکنگ بہت عام ہو گیا ہے ان بوائز اینڈ گرلس ٹو. کیونکہ ایک تو چیز کے کچھ ٹرینڈ کے چکر میں اور کچھ ایک کول امیج دینے کے لیے کہ وی آر یوزنگ ڈرگز اینڈ وی آر ٹیکنگ دس, تو بچے ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اب اگر کسی بچے کی مورل ڈیولپمنٹ اسٹرانگ ہے تو وہ نہیں کرے گا, بالکل ایسے ہی. لیکن اگر کسی بچے کی مورل ڈیولپمنٹ ہے جسٹ بیکاز آف پیئر پریشر وہ اس چیز میں انڈلج ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. اینڈ وی آل نو کہ وہ ایک دفعہ کرنے میں, 2 دفعہ کرنے میں اس کی پوری زندگی کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اس کے جتنے بھی گولز ہیں وہ ان سب کو اچیو بھی نہیں کر پاتا. صحیح. سو دیز آر دا بیسک امپورٹنٹ فیکٹرز جو کہ مورل ڈیولپمنٹ میں اس کو کمپلیٹ خاص کردار ادا کرتے ہیں, اور ان پر جو ہے ان ڈیٹیل بھی ہم گفتگو کریں گے. راحیلہ کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے, اس کے حوالے سے سنبل نے بھی بات کی, اخلاقی تربیت. لیکن اخلاقی تربیت جن کی کرنی ہے ان کی اہمیت کو جاننا کہ نوجوان نسل جو ہے ان کی امپورٹنس کیا ہے, یہ ہمارے ملک کا اگر سرمایہ ہے تو ہم نے اس سرمایہ کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب ہم والدین ہیں, ہم ٹیچرز ہیں, ہم بزرگ ہیں, ہمیں معاشرہ ہیں, ہم اس معاشرے کے اندر رہنے والے ان نوجوانوں کو کس طرح سے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کی اہمیت اجاگر کر سکتے ہیں اور ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اگر ہم یہاں سے سٹارٹ لیں تو پھر ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا کہ پھر اخلاقی تربیت کس طرح سے کی جائے اور کن کن فیکٹرز کو جو ہے شامل کیا جائے. ہما جیسے آپ نے کہا کہ ہم نوجوان نسل کی اس وقت بات کر رہے ہیں. نوجوان نسل جو ہے یہ پاکستان کی پاپولیشن میں ایک اچھا خاصا جو ہے ان کا ریشو ہے, اور یہی نوجوان نسل ہے جس نے آگے جا کے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. انہی میں سے کسی نے چیف آف دا آرمی اسٹاف بننا ہے, پالیٹیشنز بننا ہے, بینکرز بننا ہے, انجینئرز بننا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا اخلاقی اقدار ہم نے کیسے اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جانا ہے. نوجوان نسل ہے, اور یہ سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ جو ہوتے ہیں نا نیگیٹو آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے انسٹیڈ کہ آپ ایک پازیٹیو سائڈ پہ جائیں. نوجوان نسل کو ہمیں بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. جیسے میم نے بھی کہا کہ جی ڈرگ ایڈکشن ہے تو بچے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں کیونکہ ان کو ایک چیز وہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ جہاں پہ بات آ رہی ہے نوجوان نسل کی, تو ان کی تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہو جاتی ہے, اور یہ تربیت جو ہے یہ جوانی میں آ کے سٹارٹ نہیں ہوتی. نیپولین نے بھی کہا تھا کہ گیو می ایجوکیٹڈ مدرز آئی ول گیو یو این ایجوکیٹڈ نیشن. تو تربیت ماں کی گود سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ آ گئی بات ماں کی اور باپ کی. تربیت گھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے, بچے کو ڈے 1 سے ہی بتانا ہے, اور فرسٹ 5 ایئرز جو ہوتے ہیں بچے کی, اس کی پرسنالٹی آلموسٹ جو ہے وہ 70% تک ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس وقت ہمیں بچے کو جو ہے جس ہم اس کو پیس میں لے کے جائیں گے بچے کی پرسنالٹی اسی طرف مولڈ ہوگی. تو یہاں پہ پیرنٹس کا کام ہے, ٹیچرز اگر بچہ اسکول گوئنگ ہے تو ہمیں ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے. اگر فار ایگزامپل بچہ آ رہا ہے ایک اسکول میں آ رہا ہے, انٹر ہو رہا ہے, انسٹیڈ کہ ہم یہ کہیں کہ جو چھوٹا ہے اس نے ہمیں سلام کرنا ہے, وائی ناٹ کہ ایز بینگ دا ٹیچر, ایز بینگ دا ایلڈر ہم اسے سلام کریں. ایگزیکٹلی جب وہ دیکھے گا کہ میرے ٹیچر نے مجھے سلام کیا ہے, میرے کسی بڑے نے سلام کیا, تو ڈیفینیٹلی وہی چیز وہ پھر کاپی کرے گا. تو تربیت ان چھوٹی چھوٹی معاملات سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ آپ نے کیسے رسپیکٹ کرنی ہے. اب یہی چیز ہے کہ بچے ہیں گھر میں وہ ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں. ایک بچہ ہے یا مدر ہے, اگر مدر جو ہیں وہ گھر کے ہوم چورس بھی کر رہی ہیں, کافی آکیوپائڈ ہو جاتی ہیں, مینٹلی پریشرائزڈ ہو جاتی ہیں, اب وہ بچے سے اگر سنب کر رہی ہیں اس کو, تو بچہ وہی چیز جا کے اپنے اسکول میں اپنے پیئرس کے ساتھ کرے گا. تو انسٹیڈ کہ وائی ناٹ کہ وہی چیز جو مدر جو ہیں اگر وہ سنب کر رہی ہیں وہی چیز وہ اس کو بڑے کام کوائٹ کہہ سکتی ہیں. آن دا کنٹرری اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر ہے, فار ایگزامپل ایک کلاس میں 25-30 بچے ہیں, اور ٹیچر بھی ہائپر ہو جاتی ہے. اٹس ہیومن سائیکی, آپ فل ہر وقت ایک آپ موڈ میں نہیں رہ سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ٹیچر شاؤٹ کر رہی ہے, فار ایگزامپل آپ کو میں اپنی ایک ریئل لائف کی ایگزامپل دوں گی کہ ٹیچر نے شاؤٹ کیا, بچہ گھر گیا, بچیاں ہوتی ہیں وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کھیلتی ہیں, تو اس میں مدر نے نوٹ کیا کہ میری جو بچی ہے وہ جو ٹیچر بنی ہے وہ بچے پہ شاؤٹ کر رہی ہے. تو وہاں سے کیا ریکٹیفائی ہوا کہ جو ٹیچر تھی وہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ شاؤٹ کر رہی تھی. تو بچے جو ہیں یا نوجوان نسل بھی وہ تو ایک دوسرے کو کاپی کرتی ہے. تو ہمیں بڑے ہی انیشیل سٹیج سے ان کو یہ چیز جو ہے وہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر کام کوائٹ رہیں گے تو وہی چیز آپ کے بچے میں ڈپکٹ ہوگی, آپ ہائپر ہوں گے تو وہی چیز آپ کے بچے میں
ڈپیکٹ بالکل ہوگی. اور اس میں ہمیں کسی قسم کے کانفلکٹ میں نہیں پڑنا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہم نے اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا تو اسکول والے جانے, ٹیچرز جانے, پرنسپل جانے اور بچہ جانے, ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. جب تک ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں گے نہیں اور پھر کہیں نہ کہیں اس میں کردار نہیں ادا کریں گے, میرا نہیں خیال کہ بچے کی تربیت ہو سکتی ہے, چاہے وہ اخلاقی طور پہ ہو یا شخصی لحاظ سے ہو یا اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے. بے شک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اگر میں پاسٹ ڈیکیڈ کی بات کروں, بلیو یو می, جو پاسٹ ڈیکیڈ کے ٹیچرز تھے اور اس وقت جو کرنٹ ٹیچرز ہیں, دیر از اے ہیوج ڈفرینس. پاسٹ ڈیکیڈ کے اپنے ٹیچرز کا سوچیں آپ, وہ ان کے پاس کوئی بھی ٹاپک ہوتا تھا, انفارمیشن ہوتی تھی, ان کا ہوتا تھا فوراً ہم نے آگے اسپریڈ کرنی, ہم نے شیئر کرنی ہے. بچے پہ وہ اس کے انڈیویجولی پرسنالٹی پہ توجہ دیتے تھے. آن دا ادر ہینڈ آج کل کا جو نوجوان نسل ہے, جو ٹیچر ہے, جو گھر سے باہر نکل رہا ہے, ان کے مائنڈ میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ارن کرنا ہے. سیکنڈ ان کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جی بچے کی پرسنالٹی پہ یا بچے کو ہم نے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہم نے آگے اسپریڈ کرنی ہے. تو یہیں سے تربیت میں بڑا فرق آ گیا, کیونکہ ٹیچنگ جو ہے یہ پیغمبروں کا شعبہ ہے, ہمیں اس کو اسی ہی سینس میں لے کے چلنا چاہیے. لیکن کیا ہو جاتا ہے, اب آج کا جو ٹیچر ہے وہ پہلے کہتا ہے مجھے پے کتنی دیں گے آپ, میرا کیا معاملات پورے ہو جائیں گے, پھر میں آگے جی بچے کتنی کلاسز ہوں گی, کتنا ٹائم میں نے یہاں کتنا پہ ورک اسپینڈ لوڈ کرنا ہے, ہوگا, کتنا مجھے ڈیلی جو ہے وہ لیکچرز لینے ہوں گے. تو بہت فرق آ گیا ہے. میں خود بھی ایز بینگ ابھی ایجوکیشنسٹ, جب میں کمپیئر کرتی ہوں کہ میرے ٹیچرز کیسے ایک فل وہ انوالو ہو کے پڑھاتے تھے اور ان کا پڑھایا ہوا مجھے آج تک یاد ہے. اور آن دا ادر ہینڈ میں آج کل کے ٹیچرز کو دیکھتی ہوں, ان کو بار بار ٹریننگ دینی پڑ رہی ہے. تو یہاں سے بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی پرائیورٹیز بدل گئی ہیں. بالکل, اور یہ پرائیورٹیز ڈیفینیٹلی ہماری تربیت میں بدلی یقیناً. اور یہ ہمارے معاشرے کا وہ کردار ہے, وہ ریفلیکشن ہے جو کہ ہم سب کے اندر نظر آتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کس طرح کی ایکسیپٹنس ڈیولپ کرے اور ہمارا معاشرہ ہمیں دینا کیا چاہ رہا ہے یا ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. سنبل, جیسے کہ ابھی راہیلہ نے بھی بات کی تھی, بڑی اچھی بات انہوں نے کی تھی کہ ایک بچے کی پرسنالٹی سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے 5 سے 6 سال میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس نے کیا سیکھنا ہے, اچھے برے کی تمیز کس طرح سے کرنی ہے, اس کی پرسنالٹی میں, اس کے کریکٹر میں کون کون سی چیزیں ایڈ آن ہونی ہے, کن چیزوں کو اس نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, صرف ایک پریکٹیکل وہ رہ جاتا ہے, باقی تو تمام تر چیزیں وہ سیکھ جاتا ہے, اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. تو یہی 5-6 سال ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم بچے پر محنت کریں, اسے وہ تمام تر چیزیں سکھائیں جو کہ ہم سکھانے کے خواہش مند ہوتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں. ہم تو ان 5-6 سالوں میں کہتے ہیں اچھا چلو بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کی جو ہے وہ ایج نہیں ہے کہ یہ تمام تر باتیں سمجھے, جب بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا. اب جب بچہ اس ایج سے نکل گیا کہ جب اس نے سیکھنا تھا, اس نے گریب کرنا تھا, اس کے اندر یہ کیپیسٹی تھی کہ جو اسے سکھایا جائے, جو بتایا جائے وہ اس کو اپنے اندر سنبھالے. اب جب اس کی ایج ختم ہو گئی تو کیا وہ بچہ سیکھنے کی کیپیسٹی اسی طرح سے رکھتا ہے جو ارلی ایج میں رکھتا ہے؟ کمپیریٹیو اگر آپ کہیں کہ جو 5 سال کا بچہ, جو پہلے والا بچہ, بعد کا بچہ ہے, ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. پرسنالٹی آپ کی بن چکی ہوتی ہے بہت حد تک. آپ اپنی پرسنالٹی کو کمپلیٹلی چینج نہیں کر سکتے کہ میں یہ کہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے اپنی 100% پرسنالٹی چینج کروں, کسی تھراپسٹ کے پاس جاؤں, سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں کہ میری 100% پرسنالٹی چینج کر دیں. دس از ناٹ پاسبل. یہ ہیومین نہیں ہے اور نہ ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کانشیسلی اپنی پرسنالٹی کے کچھ ٹریٹس چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کوئی انسان آتا ہے کہ غصے کی ایگزامپل لے لیں جو کہ بہت کامن ہے, ٹھیک ہے, مجھے غصہ بہت آتا ہے. آپ ان کی ہسٹری لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ان کی فیملی میں غصہ بہت کامن ہے, امی بھی غصہ کرتی ہیں, ابو بھی کرتے ہیں. اب اس اسپیسیفک انسان نے یہ سیکھ لیا کہ کوئی ایشو آئے گا, کوئی پرابلم آئے گا تو غصہ ہی کرنا ہے. ناؤ یو کین ناٹ چینج دا پرسنز ہول پرسنالٹی, لیکن آپ کانشیسلی بالکل اپنی اویئرنیس کے ساتھ اس کلائنٹ کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا جو غصے والا ایلیمنٹ ہے اس کو مینیج کر سکے. ختم نہیں کر سکتا وہ, لیکن مینیج کر سکے. ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ اپنے غصے کو وہ کنسٹرکٹیولی ہیلدی وے میں ظاہر کر سکے. جس طرح میم نے بات کی کہ ٹیچر غصہ کرتی ہیں, پھر آگے انہوں نے دیکھا کہ بچہ بھی غصہ کر رہا ہے. اب یہ اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو پہلے ہوتی ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ, آپ کی تھاٹس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کے وہ لیڈ کرتی ہے آگے مورل ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان کی, اب اس کو بچے کو پتہ ہے, ایک بچے کو, ایک انسان کو, ہر ایک کو, کہ اس نے اپنی ایموشنل ریگولیشن کس طرح سے کرنی ہے, ایموشنز کو کس طرح سے ان کا اظہار کرنا ہے, کس طرح سے ایکسپریس کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا, تو وہ آٹومیٹکلی ان کی مورل ڈیولپمنٹ اسٹرانگ ہو جاتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اب یہ جو چیز ہے کہ اس نے غصہ کیا, اس نے گھر جائے کیا, ایک اور پہ کیا, دس از ڈسپلیسمنٹ. ڈیفینس میکینزمز ہم یوز کرتے ہیں بعد میں, پھر جب ہم اپنے ایموشنز کو فیس نہیں کر پاتے, کہ جو ایکسٹرا انزائٹی ہے, نیگیٹیو انزائٹی, ہم اس کو ڈیفینس لگا دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ڈیفینس میکینزم یوز کرتے ہیں. تو ہمیشہ جب آپ بچے کی ڈیولپمنٹ, وہی بات ہے, بہت ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ نے اس کی ہر چیز پہ, ہر
एरिया पे फोकस करना होता है उस टाइम पे, और हर पैटर्न को देखना है कि ये किस तरफ जाएगा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। अगर आज हमें उसको ये बात सिखानी है या हम फॉर इंस्टेंस किसी बात को इग्नोर कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये आदत अगर उसकी मजबूत हो जाती है तो फिर कौन से नुकसानात या कौन से फ़वाइद हो सकते हैं, इस पर भी मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आप कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया, और सरमाए की हिफाजत को हमने यकीनी बनाना है, इसको हमने परवान चढ़ाना है, इसको हमने ग्रूम करना है। कैसे कर सकते हैं? नौजवानों की अखलाकी तरबियत करके, और इनकी अखलाकी तरबियत को बेहतर बनाने के लिए किन एलिमेंट्स पर गौर करना है, किन फैक्टर्स पर गौर करना है, किन ग्राउंड्स पर हमने वर्कआउट करना है, इसके हवाले से हम जो है वो इन डिटेल गुफ्तगू करें अपने दोनों मेहमानों से। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सुंबुल शहजादी और राहिला अशफाक, जिनसे जो है वो हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने की गुजारिश करेंगे। सुंबल, आपसे जो बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले बच्चों के हवाले से, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें एक माँ की है, एक बाप की है, कि वो आने वाले वक्त में अपने बच्चे को कहाँ देख रहे हैं या कहाँ देखना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पर इस माशरे का फ़ाल किरदार बने, अपना रोल अदा करे, इस माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करे, तो यकीनन यही सोच उन्हें जो है वो उसके अंदर भी प्रमोट करनी है, उसके अंदर भी इनकलकेट करनी है। ये कैसे की जा सकती है? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम नहीं है। विल देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अगर आप कोशिश करेंगे, अपनी कंप्लीट उसमें एफर्ट पुट इन करेंगे, तो डेफिनेटली आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। कि बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। द पॉइंट हियर इज़ के पहले जो टाइम था, लोग हमारे पेरेंट्स अगर आप देखें पेरेंटिंग में बहुत अपना रोल करते थे। सही। आजकल पेरेंटिंग उस तरह से नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए। बच्चा रो रहा है, आप उसको फ़ोन दे देंगे, कोई खिलौना दे देंगे, कोई गैजेट टैबलेट वगैरह दे देंगे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट एट दैट पॉइंट कि उस टाइम पे बच्चे को इस तरह की चीज़ें देना, टेक्नोलॉजी वाली फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, वेरी वेरी हार्मफुल। शुरू के 2 साल में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी बच्चे को फ़ोन नहीं देना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि आजकल कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी रो रहा है या फिर वो खाना खाने में ज़िद कर रहा है, नहीं बात मान रहा, तो फ़ौरन उसे गैजेट दे दिया जाता है, फ़ौरन उसे मोबाइल दे दिया जाता है। तो अब देखें, अगर पेरेंट्स ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को बाद में 18 साल बाद, 20 साल बाद ये शिकायत करनी चाहिए कि हमारा बच्चा गुस्सा बहुत करता है, इम्पल्सिव बहुत है, एकदम से रिएक्ट कर लेता है, पढ़ाई में इसकी कंसंट्रेशन नहीं है, मैथ में वीक है। जो आप बोएंगे आप बाद में वही हासिल करेंगे। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक आम का दरख्त पौधा आपने लगा दिया, अंदर से तरबूज निकल आए। जिस तरह के आप हैं, बच्चे भी उस तरह से ही आगे डेवलप करेंगे। आप खुद को जितना मॉडिफाई करें, जितना परफेक्ट करेंगे, उतना आप अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल बनेंगे। पहले 2 साल पहले ये चीज़ के बच्चे को कोई भी गैजेट मत दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें। दिस इज डिफिकल्ट, लेकिन वो जो शुरू में आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बाद में आपको उसी से फ़ायदा होगा। ठीक है, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ हों, अगर खिलौने भी हैं, टॉयज़ वगैरह, तो इस तरह के हों जिनसे वो नई चीज़ें सीख सकें। ठीक है। दूसरी चीज़ जो एक बहुत एब्सेंट है हमारी सोसाइटी में, हम कहते हैं बच्चे को इस वक्त समझ नहीं आएगी तो रहने दो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अगर 1.5-2 साल का बच्चा है, अगर चलें 2 साल का कर लें, उस टाइम पे बच्चा पसंद करता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन दी जाए। वो बहुत क्वेश्चन कर रहा होता है उस टाइम पे, ये चीज़ क्या है, वो क्या है, ये क्यों है, इस तरह से क्यों है। उस टाइम पे आप जिस तरह की भी एक्सप्लेनेशन दे, उसको समझाएं कि बेटा ये इस तरह से है, ये इस तरह से होता है, ये वो, जिस तरह से आपको लगता है कि बच्चा पिक कर सकता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, बच्चे का माइंड नरिश करेगा, ग्रो करेगा। जितने उसको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे वो सेटिस्फाई होगा, एक तो ट्रस्ट बिल्ड होगा पेरेंट्स के साथ, और वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। या अगर आप उसको एकदम से स्नप कर देंगे, भाई चुप कर जाओ, ये फ़ोन ले लो, यहाँ से चले जाओ, तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी, शट डाउन। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके अंदर वो खला रह जाएगा जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकेगा। अच्छा, सुंबल ने जो भी एक बात की राहिला, मेरा दिल कर रहा है कि उसको ही हम थोड़ा सा जो है वो मज़ीद एलेबरेट करें कि पेरेंट्स की ये सोच है कि अभी बच्चा छोटा है, अभी रहने दो, इसको भी सिखा के क्या करना, बाद में समझ आ जाएगी। उसी बच्चे
کے لیے جہاں ایک جانب ہم یہ سوچ رہے ہیں, دوسری جانب ہم اس کو اسکول میں ایڈمیشن دلوانے کا بھی سوچ رہے ہیں کہ بس 3 سال کا ہو گیا, فوراً سے اس کو اسکول بھیجا جائے, اب یہ اپنی تعلیم کا جو ہے وہ تمام سرگرمیاں شروع کرنا شروع کر دے, اور کہیں نہ کہیں اس کو یہ پتہ چل جائے کہ تعلیم کی امپورٹنس کیا ہے. صرف تعلیم کے بارے میں سوچنا, اس پر امفسائز کرنا اور صرف اس کے حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, کسی نہ کسی ورک آؤٹ کو دیکھنا کہ بچہ اسکول چلا جائے. اسکول والوں نے ایسا کیا کر دینا ہے کہ اس بچے کو آپ کی سمجھ نہیں آئے گی, یا آپ کی نظر میں وہ بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو سمجھانا فضول ہے, اسکول والے پھر کیسے سمجھا دیتے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جو آپ کے لیے بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہی چیز ہونی چاہیے اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ چیز چاہے وہ آپ کے بھلے کے لیے ہے یا نہیں ہے. پیرنٹس اس چیز کو آلموسٹ 70% پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی لیٹ ہم ڈو, اس کو کرنے دیں, چھوٹا ہے, بڑا ہوگا سمجھ آئے گا, بڑی ہے سمجھ آئے گی. اپارٹ فرام دیٹ جب وہ اسکول جا رہے ہیں تو 1 ویک کے ود ان 1 ویک دے ایکسپیکٹ کہ بچہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا ایگزیکٹ بس شروع ہو جائے, اسپوکن انگلش اس کی اسٹارٹ ہو جائے. تو وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ یہ چیز جو ہے اٹ ٹیکس ٹائم. ایک طرف آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ لیٹ ہم ڈو, چھوٹا ہے کرنے دو, بٹ آن دا ادر ہینڈ وہ اسکول سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر اسپوکن انگلش بول رہے, اپارٹ فرام دیٹ کہ بچے کی مدر لینگویج جو ہے وہ اردو ہے یا پنجابی ہے یا پشتو ہے, ٹھیک ہے, بٹ دے آر ایکسپیکٹنگ فرام دا اسکول. تو وہ چیز جو ہے ہم ایز بینگ دا ایجوکیشنر, ایز بینگ دا بلانگنگ فرام دا اسکول سسٹم, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بچے کے مائنڈ میں کوئی کیسٹ فیڈ کر دیں کہ بچہ گھر جا کے وہ فر انگریزی بولے. تو اس کے لیے پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سیکنڈلی پیرنٹس کا کام ہے کہ بچے کو کوالٹی ٹائم دیں. آئی ہیو سین 2 ٹائپس آف پیرنٹس. ایک وہ پیرنٹس ہیں جو مدرز ہیں, وہ ہاؤس وائفس ہیں, گھر میں ٹائم دے رہی ہیں, ہر چیز کر رہی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو بوتھ فادر اینڈ مدر آر ورکنگ. ان کے بچے کی پرسنالٹی اچھی گروم ہوئی ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کوالٹی ٹائم بچے کو دیتے ہیں, کم ٹائم دیتے ہیں لیکن اس میں اس کی تربیت بھی کرتے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ ایک بچہ جو ہے گھر میں ہی ماں ہے, وہ کچن بھی کر رہی ہے, باقی بھی ہوم چورس دیکھ رہی ہے, فادر بھی بیٹھ کے ٹی وی کے چینلز چینج کر رہے ہیں, لیکن بچے کی تربیت نہیں ہو رہی. بچہ پاس آ رہا ہے, اس کو سنپ کر رہے ہیں, وائی ناٹ کہ اس کے ساتھ کچھ ٹائم دیا جائے. پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں جی بچہ ہے جی ہمارا موبائل ہی نہیں چھوڑ رہا, آپ اس کو منع کریں. اسکول میں آتے ہیں پیرنٹس, آپ اس کو منع کریں, یہ یوٹیوب لگا لیتا ہے, یہ کر لیتا ہے. تو جی اس کے ہاتھ میں وہ موبائل دیا کس نے؟ بالکل ٹھیک ہے, بچے نے تو نہیں کہا تھا نا کہ میں رو رہا ہوں یا میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے موبائل دے دو, میں کھانا نہیں کھا رہا تو اس کے سامنے. یہ چیزیں ہم نے ان کو سکھائی ہیں. ہم نے اپنے بچے کو ٹیب دیا ہے, موبائل دیا ہے, لیپ ٹاپ اوپن کر کے دیا ہے. بڑے بچوں کی بات کروں گی, میٹرک گوئنگ بچے ہیں, کالج گوئنگ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, پیرنٹس آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی بچہ باہر جا کے 1 ویلنگ کر رہا ہے. بچے کو بائک کس نے لے کے دیا ہے؟ آپ نے ہی لے کے دیا ہے. آپ ہی اس کے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں کہ بیٹے جاؤ اور اب تم آزاد ہو. اسی طرح سوشل میڈیا کا آج کل بہت زیادہ بہت ان ہے. ٹھیک ہے, بچیاں ہیں, پیرنٹس سپروائز نہیں کر رہے, بچے ہیں, پیرنٹس سپروائز نہیں کر رہے. آن دا ادر ہینڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچہ یہ ایسا کر رہا ہے. تو یہاں پہ تربیت کی کمی ہے. تو ہمیں بچے کے ایک اور کہیں نہ کہیں وہ اسکول کو, انسٹیٹیوٹ کو بلیم کرتے ہیں, اور آ کے شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس طرح سے رسپانس کر رہا ہے, اس کا یہ ری ایکشن ہے, وہ ہماری بات نہیں مان رہا یا ضد کر رہا ہے. تو یہ جو کانفلکٹ آتا ہے نا کہ پھر ٹیچرز بھی کمپلین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پیرنٹس بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پھر وہیں پہ پلٹ کے ہم آتے ہیں کہ جب اس بچے کی گرومنگ میں ہی ہم نے یہ ساری چیزیں ایڈ نہیں کی تو بعد میں شکوہ شکایت. میرا نظریہ ہما اس سے بالکل اپوزٹ اس لیے ہے کہ دیکھیں 24 گھنٹے میں بچہ جو ہے وہ 7-8 گھنٹے جو ہے میکسیمم اسکول دے رہا ہے, لیکن باقی کے وہ جو گھنٹے ہیں 15-16 گھنٹے وہ اپنے گھر پہ دے رہا ہے. بالکل. تو 7-8 گھنٹے زیادہ ہیں یا 16-17 گھنٹے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, بچہ اپنا پیک ٹائم جو ہے صبح کا, بچے کا مائنڈ فریش ہوتا ہے, وہ اسکول میں تو دیتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ میکسیمم ٹائم وہ گھر میں گزار رہا ہے. یو نیور نو کہ بچہ جب اسکول سے گھر جا رہا ہے تو وہ جس وین میں جا رہا ہے اس کے کن بچوں کے ساتھ جو ہے وہ منگل اپ ہو رہا ہے. وہ گھر جا رہا ہے, گھر کے بعد وہ جہاں پہ قاعدہ پڑھنے قاری کے پاس جا رہا ہے, جہاں پہ بھی جا رہا ہے وہاں پہ کس طرح کی گیدرنگ ہے. تو یو نیور نو, بٹ دے آلویز بلیم دا اسکول سسٹمس کو بلیم کرتے ہیں کہ ٹیچر نے ایسا سکھایا ہوگا. تو میرا اس پہ سٹانس ہمیشہ بچے پہ دھیان نہیں دیتی. وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا گھر میں جو ہے اپنے بچے پہ دھیان دیا ہے. اور یہ صرف اسکول کی بات نہیں ہے, یہ میں بڑے بچوں کی بھی بات کروں گی جو کالج گوئنگ ہے, یونیورسٹی گوئنگ ہے. پیرنٹس کہتے ہیں جی بچہ بڑا ہو گیا, بچی بڑی ہوگی, وہ سمجھدار ہے, بٹ دے ڈونٹ سپروائز. ویسے تو بہت اچھا تھا, کالج جا کے پتہ نہیں کیا ہو گیا, یا یونیورسٹی جا کے کیا ہو گیا. کیا آپ ان کے دوستوں سے ملے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے دوست کس
طرح کے ہیں, کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, کس گیدرنگ میں وہ رہتے ہیں, کیا وہ ایسے کچھ نیگیٹیوٹی کی طرف تو نہیں گئے ہیں, اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ وہاں جا کے خراب ہو گیا. بٹ وی نیور ٹیک دس رسپانسبلٹی کہ ہمیں اپنے بچے پہ نظر تو رکھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹ اور چائلڈ کا نا ایک فرینڈلی ریلیشن آج کل کے زمانے میں. بالکل, اف یو سنب دا چائلڈ تو بچہ آپ سے چھپائے گا, آپ سے وہ جھوٹ بولے گا, تو وائی ناٹ کہ آپ ایک فرینڈلی ایک ایٹماسفیئر پیدا کریں گھر میں, تاکہ بچہ یا بچی جو ہے وہ کھل کے شیئر کر سکے کہ آج میرے ساتھ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. اچھا سنبل, جس کانفلکٹ کی ہم بات کر رہے تھے, اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ یا والدین کو بلا کے بچے کی شکایت لگائی جاتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے بالکل رسپانسو نہیں ہے, یہ رسپانسبل نہیں ہے, یہ کوئی کام صحیح نہیں کرتا, یہ اچھے سے بات چیت نہیں کرتا, اس کی اخلاقیات اچھی نہیں ہے, یا اخلاقی تربیت نہیں ہوئی ہوئی, یا پھر اسی سے جو ہے وہ کانٹریری پیرنٹس دکھائی دیتے ہیں کہ وہ آ کے شکایت لگاتے ہیں کہ ٹیچرز کچھ سکھا نہیں رہی, ہمارا بچہ تو اسکول جا رہا ہے ویسے کا ویسے ہی گھر آ جاتا ہے, لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ سیکھتا ہے یا کچھ پڑھتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, سائیکالوجی اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ تھوڑا سا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہوں گی کہ کس نے بچے کی تربیت کرنی ہے, ان دو افراد نے کہ جن کا ڈائریکٹلی ایک اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے, ایک رشتہ ہے, ایک تعلق ہے, جو اس کو دنیا میں لے کر آئے ہیں, انہوں نے زیادہ بہتر طریقے سے تربیت کرنی ہے اور ان کی زیادہ میرا خیال ہے کہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, یا پھر وہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے جس کے پاس 25 سے 30 بچے ہیں, اس نے ان کا تمام تر کریکولم بھی دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, بچے کا ہوم ورک بھی دیکھنا ہے, بچے کا کلاس ورک بھی دیکھنا ہے, اور ان 25 کے 25 بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان 45 منٹ میں یا 6 گھنٹوں میں, 7 گھنٹوں میں, اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ان کی زیادہ ذمہ داری ہے یا ان دو پیرنٹس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس دیکھنے کے لیے 1 یا 2 بچے ہیں؟ ایک کوشچن کروں گی, بچہ سب سے پہلے کس کے پاس آتا ہے؟ والدین کے پاس. والدین کے پاس. سب سے پہلے ذمہ داری والدین کی ہے, ٹھیک ہے. والدین کی اس وقت یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ بیس بنائیں. اگر ایک درخت کی جڑ کمزور ہوگی وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا, کمپلیٹ ایک درخت کی شکل ہمیں نظر نہیں آ سکتا. اگر ایک پیرنٹس نے اس کی اچھی گرومنگ کی ہے, اچھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہے, آگے سے ٹیچر کا یہ رول ہے کہ وہ آگے پرسنالٹی میں ایکسٹینشن لے کے آئے, ٹھیک ہے, کہ بچے نے یہ چیز کر لی ہے, اس کو آگے سے ہم نے ایکسٹینڈ کس طرح کرنا ہے. اچھا, اس کو تھوڑا سا اور مولڈ کرتے ہیں سنبل. بچہ جو ہے اس کی سائیکی کیا کہتی ہے کہ وہ جو گھر میں جن افراد کو دیکھ رہا ہے, جو اس کے قریب ہی ہیں, جو اس کے والدین ہیں, ان سے زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے, یا باہر کا ایک انسان جس سے اس کو ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے کس طرح سے جو ہے وہ آگے سے اگر میں اس کے ساتھ بدتمیزی کروں گا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا, یا ایک خوف کا ہوتا ہے کہ اچھا اس نے جواب دہ ہونا ہے یا میں نے اس کو جواب دینا ہے, میں نے گھر آ کے بتانا ہے, ان سے زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے. کیونکہ ہر انسان کی ایک سائیکی ہے, بچوں کی سائیکی کے حوالے سے ہر انسان کی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, اور بچے ود دا پیسج آف ٹائم سیکھتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک چیز سیکھ لی وہیں پہ رک گئے, سیکھتے رہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ پیرنٹس کی بات نہیں سنتے, باہر والے کسی انسان کی بات سنتے ہیں, تو یہاں پہ یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کس طرح سے سمجھاتے ہیں, کس طرح سے سکھاتے ہیں. بالکل, وہ فرینڈلی ہو کے کہہ رہے ہیں یا اتھارٹیٹیو وے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہی ہے. اب بچہ نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو سمجھاؤ کہ نہیں کہ بیٹا آپ نے اس طرح کرنا ہے, یہ آپ کے لیے ضروری ہے, کوئی ری انفورسمنٹ دیں گے تاکہ اس کی موٹیویشن بلڈ اپ ہو. تو یہاں پہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے. آپ اس کو کسی 20-25 سال کے انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو گرو اپ کرنا ہے, گروم اپ کرنا ہے, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یو نیڈ ٹو لرن دیز تھنگس. آپ بس یہ نہیں کہ ایک پیدائش ہوگی تو آپ بس اماں بن گئی ہیں تو یو نو ایوری تھنگ. کوشش کرنی چاہیے ہر مدر کو, ہر فادر کو, کہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم پیرنٹنگ اور یہ سب چیزیں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ سیکھیں. کیونکہ جب تک آپ وہ چیز نہیں سیکھیں گے بچے کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹلی نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ پیرنٹس نے تو کر دیا, جو ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے وہ آگے کا کام ہے. لیکن اگر کسی بلڈنگ کی بیسک بیس ٹھیک نہیں ہے, اوپر سے اگر آپ نے پینٹ کرنا ہے, پینٹ کریں گے بلڈنگ ختم ہو جائے گی تو فائدہ اس پینٹ کا. بالکل, تو ٹیچر کی رسپانسبلٹی بے شک ہے, لیکن بیسک جو فاؤنڈیشن ہے وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. اور اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں فلفل کر رہے ہیں تو کوئی بھی اور اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتا ہے بات. بالکل, پھر رسپانسبل وہ خود ہیں. راحیلہ, جس طرح سے ابھی یہ بات ہوئی اور اس کانفلکٹ کو بھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا, اکثر اوقات پیرنٹس کی جانب سے یہ شکوہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارا سارا ٹائم اگر ہم گھر سے باہر اسپینڈ کر رہے ہیں یا گھر کے کام کر رہے ہیں, گھر میں سارا وقت لگ
لگ رہا ہے. تو انہی بچوں کے لیے ہی ہم جو ہے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, انہی بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اخلاقی تربیت اگر وہ نہیں کر پا رہے یا وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم کس طرح سے مینیج کریں. ہم اچھے اسکول اسی لیے تو بھیج رہے ہیں کہ بچے کی اخلاقیات پہ کام کیا جائے, بچے کی تعلیمی سرگرمیوں کو بہتر بنایا جائے. کیا یہ سوچ جو ہے وہ بچے کے لیے امپروومنٹ کا سبب بن سکتی ہے, یا کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو ہی جو ہے اپنی سوچ چینج کرنی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں ہما پیرنٹس کو ہی اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ 24 گھنٹے بچے کے سر پہ مت سوار ہوں کہ ایسا کرو ویسا کرو, یہ غلط ہے وہ غلط ہے. انسٹیڈ کہ آپ اس کو کوالٹی ٹائم دیں, بٹ وہ آپ کا جو کوالٹی ٹائم ہے وہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہو. اس میں آپ اتھارٹیٹیو ہو کے ان کو مت یہ چیز کریں کہ یہ غلط ہے, تم نے کیا کیا ہے مجھے دکھاؤ, اپنا موبائل کھولو مجھے دکھاؤ اس میں کیا سیو ہے. انسٹیڈ کہ آپ ایک فرینڈلی ریلیشن بنائیں کہ بچے کے موبائل کا پاسورڈ آپ کو پتا ہو. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ تربیت کی ایک میں آپ کو بات بتانا چاہوں کہ ہمارے زمانے میں ہم ڈرتے تھے ہمارے اسکول سے کوئی کمپلینٹ نہ آ جائے, ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں کہ اسکول سے ایک کال آ گئی تو جی اماں ابا نے برا حشر کر دینا ہے. آن دا ادر ہینڈ آج کل ہوتا ہے ماں باپ کہتے ہیں کیا ہو گیا, کون سی ٹیچر نے ایسا کہہ دیا ہے, جی میں اسے اسکول سے نکلوا دیتا ہوں, میں یہ کر دیتا ہوں, میں ایسے کر دیتی ہوں. تو یہاں پہ تربیت کا فرق پتہ چل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ ہمیں ڈر تھا اسکول کا, ہمیں اپنی ٹیچر کا ڈر تھا. آج کل کے زمانے میں بچے کو اپنے ٹیچر کا ڈر ہی نہیں ہے, لیکن وہ ایک لیول آف جو رسپیکٹ ہے وہ ہم نے ایز بینگ دا پیرنٹ ہم نے خود کم کی ہے. صحیح. جب ایک فادر ہیں یا مدر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیچر کی مجال کیسی ہوئی, میرے بچے کو اس نے ڈانٹا ہے, میرے بچے پہ اس نے آنکھ نکالی ہے, جی آنکھ روب دار وے میں اس کو دیکھا ہے, اس کو تو میں سبق سکھاتی ہوں, میں تو جی ابھی سبق سکھاتی ہوں. کل نیکسٹ ڈے اسکول پہنچ جاتی ہیں اور بچے کے سامنے جو ہے وہ جی 1-to-1 ٹیچر کے ساتھ ٹاک ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کہاں کون غلط ہے, وہاں پہ اس بچے کی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. ٹیچر تو چلے ٹھیک ہے, اور آج کل کا جو ٹو بی ویری فرینک جو آج کل کا جو ایک سینیریو چل رہا ہے, پرائیویٹ اسکولس میں تو موسٹلی ٹیچرز اتنا عرصہ ریٹین کرتی ہی نہیں ہیں, جسٹ بیکاز آف دا منی دے ڈو دا جاب اینڈ دے جسٹ لیو. تو وہ تو بچے کی تربیت پہ اتنا فوکس نہیں کریں گی جتنے ٹائم اسپین کے لیے وہ رہ رہی ہیں, جو ان کو اسکول والے جو ہیں یا جو بھی انسٹیٹیوشنز والے ان کو ٹریننگ دے رہی ہیں وہ ان کو فلفل کرتی ہیں. لیکن ایز سون ایز دے لیو تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تو وہ ریلیشن ختم ہو جاتا ہے. تو لیکن پیرنٹس کا اور بچے کا ریلیشن ایک ایسا ہوتا ہے جو تھرو آؤٹ دا لائف جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہت مشکل ہے بچے کی اخلاقی تربیت کرنا, یا اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم درکار ہے, جو کہیں نہ کہیں پیرنٹس یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم باقی چیزیں مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں, سوشل پریشرز بہت زیادہ ہیں جو ہر پیرنٹس اس وقت جو ہے فیس کر رہے ہیں کہ انہیں باقی چیزوں کو بھی مینیج کرنا ہے, انہوں نے باقی بچوں کی تربیت کو بھی دیکھنا ہے. لیکن اخلاقیات سکھانا, اخلاقی تربیت کرنا, کیا اس کے لیے الگ سے وقت درکار ہے, یا جو ہماری روزمرہ کی پریکٹسز ہیں وہی بچے کے لیے سیکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ دیکھیں اخلاقی اقدار کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہم بچے کو کیا سکھاتے ہیں, ہم نے ان کو جو ہے وہ کوئی سوری ٹو سے ہم نے ان کو ڈکشنری لرن نہیں کروانی کہ ڈیلی کے یہ ورڈز ہیں اور ان کے جو میننگز ہیں وہ تم یاد کرو. انسٹیڈ کہ آپ کو کیا کرنا ہے, جو ڈیلی کے معاملات ہیں اس میں بچے کو آپ کو انوالو کرنا ہے. ڈیفینیٹ. اگر مدر ہیں وہ گھر میں کچن میں ہیں کچھ بنا رہی ہیں تو بیٹے بیٹی دونوں کو انوالو کریں. آؤ بیٹے دیکھو آج میں کچھ آئی ایم میکنگ سم تھنگ یونیک, آج میں کچھ نیا بنا رہی ہوں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی اگر کچھ ٹی وی پہ کچھ اچھا لگا ہوا ہے, کچھ اچھا پروگرام لگا ہوا ہے, تو پیرنٹس کا کام ہے بچے کو پاس بٹھا کے دکھائیں. انسٹیڈ کہ جی ہر وقت اس پہ اتھارٹیٹیو رہیں یا یہ غلط ہے وہ غلط ہے. یہ آپ کو ریئل لائف ایگزامپل سے ہی بچے کی جو تربیت ہے وہ کرنی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جو بچہ دیکھ رہا ہے اس کو بہت اچھے انداز میں اڈاپٹ کر لیتا ہے. سنبل, جیسے کہ ابھی راہیلہ نے بھی بات کی کہ یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بچے کی گرومنگ کریں اور ساتھ ساتھ اس کی انوالومنٹ کو یقینی بنائیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, کس طرح سے کر رہا ہے. جب اتنی انوالومنٹ ہوگی ڈیفینیٹلی تبھی پتہ چل سکے گا کہ بچے میں کوئی بری عادات تو نہیں ڈیولپ ہو رہی, کوئی ایسی بات جو کسی خدا نخواستہ ڈس آرڈر کی طرف جا رہی ہے, یا یہ بات دوسروں کو جو ہے ڈسٹرب کر رہی ہے. یہ ہم تبھی محسوس کر سکیں, کیونکہ اکثر والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے یہ عادت کہاں سے سیکھ لی, یا اس کو یہ ایڈکشن کہاں سے ہو گئی, ہمیں نہیں پتہ چلا, ہم تو فل ٹائم اس کے ساتھ تھے, ہم نے تو اس کے اوپر نظر بھی رکھی تھی, ہم نے تو اس کو اتنی زیادہ ایکسیس بھی نہیں دی تھی کسی چیز کی, پھر اس کو یہ ایڈکشن کہاں سے ہو گئی, اس کو یہ عادت کہاں سے پڑ گئی, ہمیں نہیں پتہ. یہ ہمیں نہیں پتہ کا فیکٹر پتہ ہونے تک کتنا زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, یا کتنا آسان ہے اگر اس کو ڈے ٹو ڈے ڈیوائڈ کر لیا جائے اور ہر وقت بچے کے ساتھ جو ہے ایک ایفیلیشن, ایک انٹریکشن قائم کیا جائے. ایک فریز ہم سب نے سنی ہوگی بچپن سے کہ بچے کو ہمیشہ سونے کے چمچ سے کھلائیں لیکن دیکھیں شیر کی نظر سے. ٹھیک ہے, کہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے ان کو سب کچھ دے دیا,
ٹیبلٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, سب کچھ اویلیبل ہے, بس ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, ہماری ڈیوٹیز فلفل ہو گئی ہیں. اب یہاں پہ ڈیوٹیز فلفل نہیں ہوئی ہیں. کسی بھی کام میں ہر چیز میں بیلنس بہت ضروری ہے. اسی طرح سے پیرنٹنگ میں بیلنس بہت ضروری ہے کہ آپ جیسے کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں, جو ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو دیں. اب ایک چیز ہمیں بہت کامن ملتی ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل ایک ہی بیٹا ہے یا ایک ہی بیٹی ہے, بہت لاڈلی ہے, اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے, کچھ فرمائش کرے, اس سے پہلے اس سامنے چیز آ جاتی ہے. اب یہ اس کی پوری پرسنالٹی کو ڈسٹرب کرے گا, بعد میں خراب کرے گا, کیونکہ اگر گھر میں اس کو نہ نہیں ہو رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ گھر کے باہر اس کو سب ہاں کریں گے, باہر نہ بھی ہو گیا, آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے, فیلئر فیس کرنا پڑتا ہے, تب وہ کیا کرے گا, کیسے ہینڈل کرے گا. تو پیرنٹس کو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی بیلنس رکھیں, بچوں کو چیزیں دیں جو ان کی ضرورت کی ہیں دیں, لیکن جو چیزیں ان کے لیے ضروری نہیں ہیں تب نہ بھی کریں, تاکہ بچوں میں بھی ایک پیٹرن ڈیولپمنٹ ہو کہ کبھی کچھ چیز مل جاتی ہے, کبھی نہیں ملتی. اچھا, اس میں بھی دو کانسیپٹس ہماری سوسائٹی میں جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کانسیپٹس کے حوالے سے ہم ضرور ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. ایک بریک کی جانب مجھے بڑے ناظرین, بریک سے واپس آتے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. نوجوان ملکی سرمایہ, اور اس سرمایہ کو ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ پروان چڑھانا ہے, اس کی گرومنگ کرنی ہے, اس میں تمام تر ویلیوز انکلکیٹ کرنی ہے, اس کے اوپر ہم فوکس کریں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کس طرح سے کی جا سکتی ہے, کن فیکٹرز پر غور کرنا ہے, کتنا ورک آؤٹ کرنا ہے, پیرنٹس اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے پورا کر سکتے ہیں, اور پیرنٹس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے کا ایک کردار ہے وہ کس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایکسیپٹنس ڈیولپ کرنی ہے. ٹیچرز کی رسپانسبلٹی پر بھی بات ہو رہی ہے, وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے پورا کر سکتے ہیں, اور اس میں انہوں نے کن کن عوامل کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے, اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے, کہ حوصلہ افزائی کارکردگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے, کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں حوصلہ افزائی کے, کس طرح سے جو ہے ایک انسان اپنی ایفیشنسی کو, اپنی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اگر اس کو کوئی موٹیویٹ کرتا ہے, اس کو کوئی سپورٹ کرتا ہے, اس کو کوئی انکریج کرتا ہے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کو کوئی انکریج نہیں کرتا, ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے, ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا, ان کی کوئی حوصلہ افزائی ہے, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, ان لوگوں کی کارکردگی کس طرح سے متاثر ہوتی ہے, اس پر بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں جی سنبل شہزادی ہیں اور راحیلہ اشفاق ہیں, جن سے ان دونوں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم گفتگو کریں. بریک پہ جانے سے قبل بات ہوئی تھی سنبل سے, اور ہم نے دو کانسیپٹس ہماری سوسائٹی میں پریکٹس کیے جا رہے ہیں ان کی جانب اشارہ کیا تھا سنبل, جس میں ایک کانسیپٹ, ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے, جس میں ایک کانسیپٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پیرنٹس بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرنڈ ہیں, بہت ایمفسائز کر رہے ہیں بچوں پر, کہ ہر جو ہے ان کا بچہ چاہے 2 ہیں یا 3 ہیں, اس کے پاس ہر چیز ہونی چاہیے, اس کی ہر ضروریات جو ہیں اس کی زندگی کی وہ پوری ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم نے جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دینی ہے. کہیں نہ کہیں وہ پیرنٹس بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں, وہ بہت زیادہ بچے کو اوور پیمپرڈ بھی کر دیتے ہیں. بچہ ہر چیز جو ہے پیرنٹس سے پوچھ کے جا رہا ہے, وہ سارے فیصلے پیرنٹس کی مرضی سے کر رہا ہے, پیرنٹس ہر بات میں انوالومنٹ شو کر رہے ہیں. ایک بچہ جو اتنی زیادہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے گرومنگ کے بعد آ رہا ہے, اور پیرنٹس کے ساتھ اتنی ایفیلیشن, اتنے انٹریکشن کے بعد سوسائٹی کا حصہ بن رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ کہ جس کو پیرنٹس نے اس کی اپنی مرضی کرنے دی ہے, جو اس سے ہمیشہ سے پوچھتے آ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی بتائیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں, ہمارا فیصلہ یہ ہے, ہماری جانب سے یہ اچھائیاں ہیں, یہ برائیاں ہیں, اس کے آگے ڈیسیژن آپ نے لینا ہے. اس بچے کی پرسنالٹی جب وہ ایک فعال کردار کے طور پر اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے, ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے, اور ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ دونوں میں ڈفرینس تو آپ نے خود بہت اچھی طرح سے بتا دیا, ٹھیک ہے. دوسری بات بہتر کون سا, تو ڈیفینیٹلی سیکنڈ ون زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ پہلی چیز یہ کہ اگر آپ سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں, آپ سب چیزیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, بیٹا ایسے ہوتا ہے, ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو بچے کا نا ایسے بالکل ایک
اسٹریٹ پوائنٹ آف ویو بن جاتا ہے کہ یہ چیز ہے, یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے سوسائٹی میں, کوئی یہاں کی چیز نکل آتی ہے نا, پھر وہ اسی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا مائنڈ اتنا ڈیولپ نہیں ہے, اتنا گرو نہیں ہے, اس میں اتنی سمجھ ڈیولپ نہیں ہوئی کہ میں نے خود بھی فیصلہ لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کو بس یہ پتہ ہے مجھے بڑوں نے یہ کہہ دیا تو یہی کرنا ہے, صحیح. اور اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی ہو تو ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت پور ہوتی ہے. وہ کسی سے پوچھ کے کریں گے, بے شک کپڑے ہی پہننے ہیں, دے کین ناٹ ڈیسائڈ آن دیئر اون کہ میں نے کپڑے آج کون سے پہننے ہیں, بجائے اس کے کیونکہ وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ رہے. بالکل. اور دوسری جو پیرنٹنگ کی آپ بات کریں, جس طرح میم نے کہا کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں, اس میں بچوں کو انوالو کریں, آپ برتن دھو رہے ہیں اس میں بچوں کو انوالو کریں, ٹھیک ہے, کوکنگ کریں, انوالو کریں, چھوٹے چھوٹے کام, ڈسٹنگ ہے, گھر کی چیزیں سنبھالنی ہے, اس سے کیا ہوگا, بچوں میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوگی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. اور اگر کبھی ایسا ہوگا کہ ان پہ رسپانسبلٹی آئے گی, وہ اس کو اچھے سے نبھا سکیں گے. صحیح. دین یو نیڈ ٹو ٹیل دیم ڈیفینیٹلی کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. ان کو یہ جج کرنے دیں کہ آگے انہوں نے یہ فالو کیا کرنا ہے, کیونکہ ان کا برین ڈیولپ کر رہا ہے, ان کو سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. جب آپ ان پہ امپوز کریں گے, اتھارٹیٹیو وے میں کریں گے, ان کے لیے وہ ڈیفیکلٹ ہوگا, وہ اس چیز کو امپوز نہیں کر سکتے. مگر جتنا آپ فرینڈلی ہوں گے, فرینڈلی ہو کے سمجھائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں, اور یہ سب بتائیں ان کو کہ یہ نیگیٹو ہے اور یہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا. جب ان کو جتنا آپ ایجوکیٹ کریں گے, جتنا آپ ان کے کلوز رہیں گے, اتنا ان کے لیے چیزیں سمجھنا آسان ہوگی. بالکل. جتنا ایک ٹائم رکھیں, جب بچے اسکول میں ہیں, چھوٹے ہیں, ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے, تب ڈیفینیٹلی اپنی نظر رکھیں, سمجھائیں, بتائیں. لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ٹینز میں جا رہے ہیں, کالج اسٹارٹ ہو گیا ہے, ان کو تھوڑا سا اوپن انوائرمنٹ دیں کہ وہ اپنی ڈیسیژنس خود کر سکیں, اپنی چیزیں خود سیٹل اپ کر سکیں, کیونکہ بعد میں پریکٹیکل لائف میں جب وہ جائیں گے تب انہوں نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے, تب پیرنٹس نے نہیں کرنا ہے. تو اٹس بیٹر کہ جب آپ فاؤنڈیشن سیٹ کریں بچوں کی, تو ایک بیلنس رکھیں. صحیح. ہر چیز بھی نہ دیں, کچھ چیزیں میں رکھیں کہ یہ چیز دینی ہے, یہ نہیں دینی, تاکہ بچوں میں ایک ڈیولپمنٹ ہو کہ بھائی کچھ چیزیں ہر وقت آپ کو نہیں مل سکتی ہیں. اور اگر ٹائم دے رہے ہیں, کوالٹی ٹائم دیں, کہ یہ نہیں کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ فون یوز کر رہے ہیں, آپ نیوز دیکھ رہے ہیں, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ایسے نہیں. اگر آپ بے شک آدھا گھنٹہ ہی بچوں کو دے رہے ہیں تو ایک کوالٹی ٹائم ہو, آپ ایک ساتھ گزاریں کہ بچہ آپ کو, جس طرح میم نے کہا کہ اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹی بتائے. صحیح. ایک نارمل وے میں, یہ نہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کرو گے, ایک نارمل فرینڈلی وے میں کہ آج اسکول میں یہ ہوا, یہ چیز ہوئی, میم نے یہ کہا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس نے بچے کو ڈسٹرب کیا ہے, یا وہ کسی طرح سے اس سے ایموشنلی افیکٹ ہوا ہے, اس کو ایڈریس کریں کہ کیا ہوا تھا, کس نے کہا, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ. اب اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں لگتا ہے چھوٹی ہیں, لیکن وہ بچے کی پرسنالٹی کے لیے بہت میجر رول پلے کرتی ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ود دا پیسج آف ٹائم اس کی مورل ڈیولپمنٹ کو انہینس کرتی ہیں, بلڈ اپ کرتی ہیں, اسٹرینتھن کرتی ہیں. اور پھر وہ عادات جو کہ اگر ہم چھڑانا بھی چاہیں تو راحیلہ آپ یقیناً میری بات سے ایگری کریں گی کہ پھر اس بچے کے اندر اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے, کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ایسی ہی کچھ عادات ہوتی ہیں ان بچوں کے ریئیکشنز کے حوالے سے کہ وہ بچہ جب غصے میں مبتلا ہوتا ہے, جب اس کی کوئی بات نہیں مانتا, جب اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی یا اس کی ڈیمانڈ فلفل نہیں ہوتی, تو وہ بچہ جب ریئیکشن شو کرتا ہے اور پیرنٹس اس کو اگنور کر دے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آج 2 گلاس توڑ دیے تو کوئی بات نہیں, اس کو غصہ آ گیا, یہ تو کرتا ہی غصہ ہے, یہ تو فلاں کی پہ چلا گیا ہے, اس کی طرح اتنے زیادہ ریئیکشن شو کرتا ہے یا اتنا زیادہ ریئیکٹیو ہے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اکثر آپ نے بھی ایکسپیرینس کی ہوں گی. وہ بچے جب اپنے پیئر گروپ میں آتے ہیں, جب ان تمام بچوں کے ساتھ جو کہ ایک اسموتھ لائف گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ سیکھنے کے طور پہ جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا حصہ بن رہے ہیں, ایک پیج پہ ایکولی ایک ہی یونیفارم میں موجود ہیں, لیکن ان کے رویے اس قدر مختلف کیوں ہوتے ہیں کہ ان بچوں کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, چونکہ گھر سے ان کو ایسا رسپانس مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس انسٹیٹیوٹ میں آ کے اسے بڑا بننا ہے, اسے ان تمام بچوں کا سوچنا ہے جو کہ وہ بچہ نہیں سوچتا. ایسے بچوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں پھر؟ دیکھیے اس کے لیے بہت ہی ہمیں ٹیکنیکل ہو کے ٹیچر کو جو ہے وہ پوری کلاس کو لے کے جانا ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک اسکول کی مثال اور ایک مسجد کی مثال سیم ہوتی ہے. جیسے مسجد میں ایک فقیر اور ایک بادشاہ جو ہیں وہ ایک ہی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح اسکول میں بھی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے بچے آتے ہیں, کچھ بہت ایلیٹ فیملی کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں لائک آرفنس یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت کام, کوائٹ, سوبر, بہت ہی ڈیسنٹ. آن دا ادر ہینڈ کچھ بچے ایسے ہیں جو آپ کے منہ پہ جواب دے دیتے ہیں اور دے ڈونٹ ایون ہیو دا رسپیکٹ کہ آپ اپنے ٹیچر سے بات کریں. بالکل ایسے ہی. تو اٹ شوز کہ دے آر کمنگ فرام وچ سارٹ آف بیک گراؤنڈ. ٹھیک. اب یہاں پہ بات آ گئی کہ بچے کو کہنا ہے کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے. اس کے لیے ٹیچر کا ڈیفینیٹلی ٹیچر کے شولڈرز پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے.
اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ٹیچر کو اپنا ایز بینگ دا رول ماڈل اپنی ایگزامپل سامنے رکھنی پڑتی ہے. بالکل. کیونکہ فار ایگزامپل اگر بچہ جو ہے وہ پینسل شیونگز جو ہے اگر وہ فلور پہ تھرو کر رہا ہے تو ٹیچر بھی اگر وہی کام کرے گی تو وہ ایگزامپل نہیں ہوگی. اس لیے کیا ٹیچر کو کیا چاہیے کہ وہ جب پینسل شیو کر رہی ہے تو وہ ڈسٹ بن میں کرے. صحیح. تو بچے جو ہیں وہ ٹیچر کو رول ماڈل سمجھیں گے, کیونکہ اس وقت وہ جو کلاس کی باؤنڈری ہوتی ہے, جو کلاس روم ہوتا ہے, اس میں ٹیچر جو ہے وہ رول ماڈل. اسی طرح سے دیکھا جائے گا کہ جب بچہ جو ہے اپنے گھر میں جائے گا تو جو پینسل شیونگز ہے ڈیفینیٹلی وہ اس میں تھرو کرے گا. اب جہاں تک بات آ گئی ہے بچے کی پرسنالٹی کی, وہ فلیکسیبل نہیں رہتی. ود دا پیسیج آف ٹائم بچہ جو ہے وہ ٹین ایج میں چلا گیا, ایڈولسنس میں چلا گیا ہے, تو آپ کی پرسنالٹی میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں آتی. اس کے لیے اگین دا رسپانسبلٹی فرسٹ لائز آن دا شولڈرز آف دا پیرنٹس کہ انہیں اپنے سائڈ بائی سائڈ بچوں کو جو ہے وہ ریئل لائف ایگزامپلس کے ساتھ ان کی پرسنالٹی کو اکارڈنگلی جو ہے وہ گروم کرنا ہے. اگر آپ اور ایک اور بات پیرنٹس کو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہی بچوں نے آگے جا کے نسل چلانی ہے. بالکل. تو اگر جس بچے کی پرسنالٹی جیسے ہے وہ آگے جا کے اپنی اولاد کے ساتھ بھی ویسے ہی ڈیل کرے گا یا کرے گی. تو پیرنٹس کو یہ چیز چاہیے کہ جب وہ بچے کو سمجھا رہے ہیں تو مائنڈ میں یہ چیز رکھیں کہ یہ چیز اس کے ساتھ تھرو آؤٹ دا لائف چلے گی. اگر ایک فادر آ رہے ہیں اور وہ گھر میں آ کے شور شرابہ کر رہے ہیں تو بچے کی وہی چیز مائنڈ میں ہو جائے گی. وہ بچہ جب بڑا ہو کے اپنا ایک فیملی چلائے گا تو وہ اسے پتہ ہے کہ میں نے گھر آ کے یہ کام کرنا ہے, تو وہ پھر ایک چیز جو ہے وہ ریورس ہوتی چلی جاتی ہے, وہ اٹ کیپس آن گوئنگ. تو پیرنٹس کو بہت ہی اس وقت جو ہے اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے بڑا ہے, ڈفرینٹ ایج وائز پیرنٹس کو اپنے بچے کو ڈفرینٹلی ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے. بالکل. ٹین ایج آ گیا, بچہ جو ہے اس ایج کے بچے کو ہم نہیں سنب نہیں کر سکتے. وہ بچہ آپ مطلب تھوڑا سا سٹبن ہو جاتا ہے ٹین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں, آپ ان کے پراپرلی آپ ان کو نہیں کر سکتے. کمپیریٹیولی ایک چھوٹا بچہ اس کو آپ دبا سکتے ہیں, بڑے بچے کو آپ نہیں دبا سکتے. تو پیرنٹس کا کام ہے کہ بچے کو بہت ہی ٹیکنیکلی لے کے چلیں, اسے رائٹ اینڈ رانگ سمجھائیں, اور رائٹ اینڈ رانگ سمجھانے کے لیے بھی اسے اپنی لائف میں ایگزامپلس دیں کہ بیٹا میں جب تمہارے جتنا تھا یا میں جب تمہارے جتنی تھی تو میں تو ایسا کرتی تھی, اور میں نے ایسا کیا تو اس کا مجھے ریٹرن میں ایسے مجھے فیس کرنا پڑا. تو اپنی ریئل لائف ایگزامپلس جو ہیں وہ بچے کے سامنے شیئر کرنا بہت ضروری ہے. سنبل, بڑی اچھی بات کی راحیلہ نے, اور اگر اسی ہم جو ہے وہ پیٹرن کو دیکھیں, اسی ڈائریکشن کو دیکھیں, تو بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. اس کے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی اچھے انسٹیٹیوٹس میں بچوں کو بھیجتے ہیں, اور پھر گھر پہ بھی ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن پھر ایک غصے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے درمیان میں, جو کہ اس بچے کی تمام اخلاقی قدروں کو چھوڑ دیتا ہے, اور اس بچے کو جب غصہ آ گیا تو وہ بھول گیا کہ اس کی تربیت کیا تھی, اس نے کیا اخلاقیات سیکھی تھی, یا اس نے اب کس طرح سے بڑوں کا لحاظ کرنا ہے, کس طرح سے تمیز سے پیش آنا ہے. وہ بد کلامی بھی کرتا ہے, وہ بد اخلاقی بھی کرتا ہے, وہ تمام تر لوگوں سے بدتمیزی بھی کرتا ہے. یہ جو غصے کا فیکٹر ہے, اس کے حوالے سے بچوں کے اندر اچھی تربیت دینا یا بچوں کو سکھانا سمجھانا کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنے والی ہے کہ اس نے غصہ سیکھا کہاں سے ہے. پیرنٹس سے سیکھے یا باہر کہیں سے سیکھے. اگر تو پیرنٹس سے سیکھے تو پہلے تو ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو بچوں کے سامنے مت کریں. ٹھیک ہے, ایک بہت کامن پریکٹس ہے, اگر پیرنٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, کہ ڈیفینیٹلی بحث ڈسکشن ہر گھر میں ہوتی ہے. اگر میاں بیوی کے بیچ میں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے, کوئی بحث ہو رہی ہے, وہ بچوں کے سامنے کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, اسپیشلی اگر بچے بہت ینگ ایج میں ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بے شک پیرنٹس ایک نارمل ڈسکشن کر رہے ہیں, مے بی کسی ایک کا موڈ خراب ہو جائے یا غصہ آ جائے, ان کے لیے شاید یہ نارمل بات ہے, لیکن بچوں کے لیے یہ نارمل نہیں ہوتا. وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, اس چیز کو بہت دل پہ لیتے ہیں. اب یہ سب چیزیں ان کی ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, ایون کوئی لڑائی بھی ہو گئی ہے, کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے وہ چیز نہ آئے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کی سب کانشیس میں جا رہی ہیں, ان کانشیس میں جا رہی ہیں, ان کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہیں. پھر آپ کی والی بات ہے کہ بے شک اخلاقی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے, لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب وہ بالکل کنٹرول نہیں کر پاتے, ایک دم سے وہ ریئیکشن شو کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر پہ مینیج کر سکتے ہیں اس کا غصہ, دین ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. اگر آپ اس غصے کو, کیونکہ
بچے کا وہ بیہیویئر زیادہ اسٹرینتھن ہوتا ہے جس کو ہم ری انفورس کرتے ہیں, اٹینشن دیتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اٹینشن سے وہ غصہ زیادہ ہو رہا ہے, اس کو اٹینشن دینا کم کر دیں. اور ڈیفینیٹلی وہی ساری سائیکل بیہیویئر موڈیفیکیشن کی کہ جب وہ اچھا کام کرے اس کو ری انفورس کریں, اس کی تعریف کریں کہ آج آپ نے غصہ نہیں کیا اس بات پہ, اس کو اچھے سے مینیج کیا, ہمارے سامنے ایکسپریس کیا, تاکہ بچے کو آہستہ آہستہ اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ یہ ہیلدی بیہیویئر ہے, یہ انہیلدی بیہیویئر ہے. بٹ ایٹ دا پوائنٹ جب آپ کو لگے کہ یہ غصے کا لیول آپ گھر میں مینیج نہیں کر سکتے, دین پلیز اس کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کریں, تاکہ اس ٹائم پہ جب وہ ایک ڈیولپمنٹ کی فیز میں ہے, ٹین ایج میں ہے, تو وہ ٹائملی مینیج ہو سکے, ہیلدی وے میں وہ اپنے غصے کو ماڈیفائی کرنا, ڈیل کرنا سیکھ سکے, انسٹیڈ آف کے بعد میں اس کی پرسنالٹی ہی اگریسو پرسنالٹی بن جائے اور بالکل پھر اس کو چینج بھی نہ آپ کر سکیں. تو اٹس بیٹر کہ جب آپ کو لگے کہ اب اس بچے میں یہ چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ آپ کام شروع کر دیں, نہ کہ کل کریں گے, بعد میں کریں گے, کسی اور سے پوچھ کے کریں گے. ایسے مت کریں, ڈیلے مت کریں, جو چیز ہے اس کو اسی ٹائم پہ سالو کرنے کی کوشش کریں. بالکل, اس کو ساتھ ہی ساتھ سالو بھی کرنا ہے اور بچے کو بتانا بھی ہے کہ یہ ڈس آرڈر تھا, یہ آپ کے اندر خرابی تھی, یہ آپ کی بری عادت تھی, جس کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم سختی بھی کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کریں کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے آسانی ہو. راحلہ, جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی پہلے ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے کہ جہاں ہم اخلاقی تربیت کی بات کریں وہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کے ذریعے بچوں کے اندر جو ہے وہ موٹیویشن کریٹ کرنی ہے, ان کو انکریج کرنا ہے. وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ بچوں کو اپنی لائف ایکسپیرینس سے جو ہے وہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ جب ہم آپ کی ایج میں تھے ہم یہ کرتے تھے. بعض اوقات یہ چیز بار بار بچوں کے ذہن میں ڈالنا اور اس میں بھی ایک کمپیریزن کی سینس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا بچے کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے. بعض پیرنٹس کو, بعض ٹیچرز کو میں نے یہ کہتے بھی سنا ہے کہ ہم جب تھے تو ہم تو بہت اچھا کرتے تھے, تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ڈی موٹیویشن ہے یا اس طرح سے بچے کو ڈسکریج کرنا کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم تو اس ایج میں بہت 30 مار خان تھے, جب یہ بار بار بچہ سنے گا تو یقیناً اس کا کانفیڈنس لیک کر جائے گا. ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے ورڈس کا چناؤ ایز بینگ دا پیرنٹس, ایز بینگ دا ایجوکیشنسٹ ایسا رکھنا چاہیے کہ جس سے آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو. وہ بلیو یو می, ایک دفعہ آپ کا بچہ جو ہے اگر وہ ڈی موٹیویشن والی اس سائٹ پہ چلا گیا تو وہ اس کو واپس اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. بالکل, ری انفورسمنٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کسی کے بھی لائف میں. فار ایگزامپل آپ کا بچہ اگر غصہ کر رہا ہے تو پہلے تو آپ یہ چیک کریں نا آپ کے بچہ غصہ کرنے کی اس کے ریزن کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ کہ اپنے بچے کو سیلف کنٹرول سکھائیں. صحیح, غصہ ہے تو سب کے سامنے ایسا غصہ نہیں کرنا, یا کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ ویٹ کرنا ہے, مہمانوں کے سامنے نہیں بولنا, مجھے سیپریٹلی بتانا ہے. اسی طرح سے وہی رسپانسبلٹی پیرنٹس کے بھی شولڈرز پہ آتی ہے. اگر آپ کا بچہ کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ اسے سب کے سامنے سنب مت کریں. آپ کے بچے کی پرسنالٹی جو ہے وہ نہیں, وہ فلرش نہیں کر پائے گی. انسٹیڈ اگر آپ کا بچہ کچھ اچھا کر رہا ہے تو اپریشیٹ بچے کو سب کے سامنے کریں. صحیح, ٹھیک ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پہلے تو ماں باپ کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو سنب سب کے سامنے نہیں کرنا, لیکن اپریشیٹ اس کو لوگوں کے سامنے کرنا ہے. اس سے بچے کی پرسنالٹی جو ہے اس میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی جو ریئل لائف ایگزامپلس ہیں یہ تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو خود ہی کرنی ہے. اور یہ صرف پیرنٹس کو نہیں, یہ ٹیچرس کو بھی, ایز بینگ دی ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن میں اپنی ٹیچرس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ نے بچے کے لیے پور, ڈل, لیزی اس ٹائپ کے ورڈس کبھی یوز نہیں کرنے. بچے کی پرسنالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے, یا تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہو, تم تو ہو ہی ایسے نہیں, تو یہ آپ کی نا یہ نیگیٹیوٹی میں آ جاتا ہے. انسٹیڈ کہ وائی ناٹ, ویری ویل ڈن, یو کین ڈو ایون مور, مچ بیٹر, اور اچھا کرو, ایسا دکھاؤ. تو ایسے ورڈ سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ مزید اس میں موٹیویٹ ہوتا ہے, اور یہی چیز بچے کے ساتھ تھرو آؤٹ دا لائف جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں راحیلہ, کہ وہ پیرنٹس جو بچے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہر بات پہ اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ بچہ اوور کانفیڈنس میں چلا جاتا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ پھر کہتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں. تم نے بیلنس, یہاں پہ پیرنٹس کا کام ہے, ٹیچرس کا کام ہے کہ بیلنس رکھیں. دیکھیں ہمارا مذہب بھی ہمیں اعتدال پسندی سے بے شک ہو گیا. تو بیلنس ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی بچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, آپ کچھ عرصہ اس کو اپریشیٹ نہ کریں, لیکن اس کو ڈی موٹیویٹ بھی نہ کریں. تو یہ ہمیں, بچے ہیں گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں, جس طرف ڈھالیں گے اسی طرف ڈھل جائیں گے. تو ہمیں بہت ہی ان کو ٹیکنیکلی اور بہت ہی ان کی سائیکی کو سمجھ کے ان کو جو ہے
ہمیں ان کی بالکل. تربیت اور کرنے یہ کی نہ صرف ضرورت آج ہے. کل کے بچوں کا یا نوجوانوں کا مسئلہ ہے، بلکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ سنبل آپ یقیناً اس بات کو انڈورس کریں گی کہ یہ چیز ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر اچھا کام کیا ہے تو شاید کوئی نہ بولے، لیکن اگر ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے منہ نکل کے آ جاتے ہیں اور وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم تو کچھ کر نہیں سکتے، تم نے تو ہمیشہ کام خراب ہی کیا ہے. وہ انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کوئی اس کو جو ہے وہ نہیں اپریشیٹ کرتا، کوئی اس کو موٹیویٹ نہیں کرتا، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنا ڈانٹنا یا اس کے ساتھ بدتہذیبی سے پیش آنا، اگر آپ اتھارٹیٹیو ہیں، ہمارے بہت ساری آرگنائزیشن بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے امپلائیز کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس کوئی سیٹ ہے، آپ اتھارٹیٹیو ہیں اور ایک انسان آپ کا سبارڈینیٹ ہے، اس کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹی برداشت کرے، آپ کا غصہ برداشت کرے، آپ کے پریشرز کا جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک اس کے سر پہ سوار رہے کہ اس کے اوپر بہت پریشر ہے اس لیے اس کا یہ رویہ ہے. رویوں میں بیلنس کریٹ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بچوں سے لے کر بزرگوں تک. اس کے اوپر ہم کیوں نہیں فوکس کرتے؟ فوکس کیوں نہیں کرتی تو بہت واسٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے، پہلے میں ایک چیز کہوں گی کہ جب بھی آپ کسی چیز میں چینج لانے کی کوشش کریں، کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کہیں کہ یہ چیز تبدیل ہو کہ اس طرح سے ہو جائے، پہلے اپنا سرکل آف کنٹرول دیکھیں کہ آیا وہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اس چیز میں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، آپ کو ایٹ دا اینڈ فرسٹریشن ہی ہوتی ہے اور وہ چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے. سو فرسٹلی یہاں پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس چیز کو چینج کر سکتے ہیں. صحیح. کسی آپ اسپیسیفک انسان کی بات کر رہے ہیں، اس کا بیہیویئر چینج کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر یہاں پہ ہم اسپیسیفکلی پیرنٹس کی بات کریں، پیرنٹس بچوں کو ان کی پرسنالٹی کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے ہی کرنا ہے، انہوں نے بلڈ اپ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب کچھ پیرنٹس کی ایک یہ سوچ شاید آپ نے بھی دیکھی ہو کہ کچھ کہتے ہیں کہ تعریف نہیں کرنی، بچے خراب ہو جاتے ہیں. دس از ناٹ دا وے. اگر آپ بیہیویئر ماڈیفیکیشن بھی پڑھو تو جب بچوں کی آپ تعریف کرتے ہیں، 2 پرنسپلز ہیں، سمپل پرنسپلز. ری انفورسمنٹ کریں گے بچے کا بیہیویئر اسٹرینتھن ہوگا، بڑھے گا. پنشمنٹ دیں گے تو اس کا بیہیویئر کم ہوگا. اب یہاں پہ غور کرنے کی چیز یہ کہ ٹھیک ہے ری انفورسمنٹ کا پھر بھی بہت لوگوں کو شاید کانسیپٹ ہو کہ ری انفورسمنٹ کیا ہے، کس طرح سے دینی ہے. لیکن پنشمنٹ میں ہم لوگ اپنے کلچر میں ہمیشہ لاسٹ ریزورٹ پنشمنٹ کا اپناتے ہیں کہ فزیکلی پنش کریں گے، سلیپنگ ہے یا کچھ بھی ہاتھ سے فورس سے کر کے ہم کریں گے یا ابیوزو ورڈ اسٹارٹ کر دیں گے. بالکل ایسے ہی. دس از دا ویری لاسٹ ریزورٹ آف پنشمنٹ. پنشمنٹ لوگوں کو کرنی نہیں آتی ہے. پنشمنٹ کے بہت طریقے ہیں جو کہ بہت یوزفل ہیں، جو کہ آپ کسی بھی فورس سے کسی بھی نیگیٹو ورڈ کو یوز کیے بغیر کر سکتے ہیں. اچھا. اور ری انفورسمنٹ اگر آپ کہیں کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک امپلائی ہے، کوئی اسپیسیفک گھر میں بچہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی آپ نے ری انفورسمنٹ کرنی ہے، کوئی بیہیویئر ماڈیفائی کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ ٹارگیٹ کرنا ہے کہ بیہیویئر کون سا چینج کرنا ہے. بی ویری اسپیسیفک. اگر آپ کا گول ویگ ہوگا آپ اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے. سنبل ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ بیہیویئر چینج پر کام کرنا ہے. ایک بریک کی جانب ہم بڑے بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. حوصلہ افزائی کے کارکردگی پر اثرات ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے ان کی کارکردگی کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے قبل سنبل سے ہی کہیں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. جی سنبل. جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ پہلے آپ اسپیسیفائی کریں کہ بیہیویئر کون سا چینج کرنا ہے، کس چیز میں امپروومنٹ لانی ہے یا چینج لانی ہے. بی ویری اسپیسیفک. ہو سکتا ہے بچہ اونچا بول رہا ہے یا بچہ بائی فورس کسی کو تنگ کر رہا ہے، کسی کی کاپی پہ جا کے لکھنا اسٹارٹ کر تنگ کرتا ہے. کوئی بھی بیہیویئر آپ نے بالکل اس کو اسپیسیفک کرنا ہے. ٹھیک ہے. دین یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ری انفورسر. ہر انسان کے لیے ری انفورسر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی بچے کے لیے یہ ری انفورسمنٹ ہو کہ اگر آپ اس کی سب کے سامنے تعریف کر دیں تو دیٹ از اٹ فار ہیم. وہ اسی چیز میں بہت خوش ہو جائے گا، وہ کام دوبارہ کرے گا. کسی بچے کے لیے یہ ری انفورسمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی کینڈی دیں، کوئی چاکلیٹ دیں، اس کی پسند کی کھانے کی چیز دیں. کسی بچے کی ری انفورسمنٹ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کا فیوریٹ ٹی وی شو اس کو لگا کے دے دیں. تو جب بھی آپ کوئی بیہیویئر چینج کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے پہلے بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دس از ہیلدی بیہیویئر، دس از این انہیلدی بیہیویئر. ٹھیک ہے، کہ بچے کے وہ مے بی 100% آپ کی بات کو گریسپ نہیں کرے گا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو چیز سمجھ آ جائے گی. اب اس کے بعد امپلیمنٹیشن جب آتی ہے،
بچہ جب وہ اچھا کام کرتا ہے, ہیلدی کام کرتا ہے, اس کو اسی ٹائم پہ ری انفورس کریں, صحیح, گیپ نہ ہو, کیونکہ جب گیپ آ جائے گا تو وہ لنک ڈیولپ نہیں ہوگا, بچہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا, کنڈیشننگ ہی نہیں ہوگی. صحیح, تو بچہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے ایٹ دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ ری انفورس کریں, آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کا بیہیویئر اسٹرینتھن اپ ہوگا. اب آگے جو بات آتی ہے کہ کب کب ری انفورس کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ اب بچے کا بیہیویئر بلڈ اپ ہو گیا, اسٹرینتھن اپ ہو گیا ود دا پیسج آف ٹائم, پھر آتی ہے انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ. کبھی ری انفورسمنٹ کریں, کبھی نہ کریں, تاکہ اس کا ایک پیٹرن نہ ڈیولپ ہو کہ اب میں نے اچھا کام کیا تو مجھے امی نے چاکلیٹ کیوں نہیں دی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی کمپلیٹ شیپ اپ کرنا ہے, آپ نے اس کو ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا کسی چیز پہ. پھر انٹرمیٹنٹ کے بعد آپ کبھی کبھی دیں گے, کبھی دیں, کبھی نہ دیں, کبھی فل اماؤنٹ میں دیں وہ ری انفورسمنٹ, کبھی آدھی اماؤنٹ میں دیں. ٹھیک ہے, تاکہ بچے کا وہ بیہیویئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بالکل پرماننٹ ہو جائے. اس کو پتا ہو کہ کوئی چیز ملنی ہے یا نہیں ملنی, میں نے یہی کام کرنا ہے کیونکہ یہ ہیلدی ہے, یہ افیکٹو ہے میری پرسنالٹی کے لیے. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف وہی پنشمنٹ کی طرف اگر ہم کریں, کوئی کام وہ کر رہا ہے جو کہ انہیلدی ہے, سب سے جو افیکٹو وے رہتا ہے اگنورینس. صحیح, اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی کام کرتا ہے, اگر کامن ایک پریکٹس دیکھیں, پیرنٹس بچوں کو اگر ٹائم نہیں دے پا رہے ڈیو ٹو سم ریزنس, بچہ کوئی انہیلدی کام کرے گا کسی بھی طرح کا, تو پیرنٹس اس کو اٹینشن دیتے ہیں, بے شک غصہ کر کے دیں, چیخ کے دیں, مگر دیں گے. دیٹ از آل دا چائلڈ وانٹس. اب وہ پھر اس کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے, وہی کام کرتا ہے کہ ایٹ لیسٹ امی میری طرف دیکھیں گی تو صحیح نا, میرے سے بات تو کریں گی. تو اس ٹائم پہ آپ اس چیز کو اٹینشن مت دیں, اگنور کریں, تاکہ اس کا بیہیویئر کم ہو جائے, ڈیکریز ہو جائے. لیکن صرف اگنور نہیں کرنا, اپنی دو چیزوں کو بیلنس میں رکھنا ہے. جب کوئی اچھا کام کریں تب ضرور ری انفورس کریں, لیکن جب کوئی انہیلدی کام کرے تو کوشش کریں اس وقت اس کو اپنی کمپلیٹ اٹینشن مت دیں, اگنور کریں, یا جو باقی ڈفرینٹ طریقے ہیں پنشمنٹ کے ان کو یوٹیلائز کریں. جیسے ایک ٹائم آؤٹ کا طریقہ ہے جو کہ اسکول لیول بہت یوز ہوتا ہے, میم میں بھی اس پہ آگے ڈسکس کریں کمپلیٹ, کہ اگر کوئی بچہ شرارت کر رہے ہیں, کسی بچے کو تنگ کر رہے ہیں, انسٹیڈ آف کہ آپ سب کے سامنے اس کو ڈانٹیں, اس کو ماریں, اس کو پنش کریں, آپ ٹائم آؤٹ کے کچھ ٹائم کے لیے بچے کو سب بچوں سے دور کر دیں کسی کارنر میں فار 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ, تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ میں نے کوئی کام کیا تھا دیٹ واز ناٹ فروٹفل اور مجھے اس کی پنشمنٹ ملی ہے. اب دیکھیں, نہ آپ نے اس کو ڈانٹا ہے, نہ آپ نے اس کی سیلف رسپیکٹ کو ٹارگیٹ کیا, نہ کانفیڈنس کو ٹارگیٹ کیا, لیکن بچے کو میسج مل گیا. تو دس از ہیلدی. انسٹیڈ آف اگر آپ ڈانٹیں گے, بچے کی انرجی ضائع ہوگی, آپ کی انرجی ضائع ہوگی. تو اس طرح کی ہیلدی چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم پیرنٹس کو بھی لرن کرنی چاہیے اور ٹیچرس کو بھی لرن کرنی چاہیے. بالکل لرن کرنے کی بہت ضرورت ہے راحیلہ, چونکہ بچوں کے حوالے سے زیادہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک اور چیز, ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہر لیول پہ ہمیں نظر آتا ہے, بچوں کے لیول پہ بھی, نوجوانوں کے لیول پہ بھی اور بڑوں کے لیول پہ بھی, وہ ہے فیوریٹزم. اس کی بنیاد پہ یا اس کی وجہ سے یہ وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے یا تو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ناجائز اور غلط باتوں پہ بھی, اور یا پھر حوصلہ افزائی ہی نہیں کی جاتی. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ فیوریٹزم جو ہے یہ کس طرح سے متاثر کرتا ہے ایک انسان کی کارکردگی پر؟ دیکھیں, یہ فیوریٹزم جو ہے یہ انسان کی نا, میں تو کہتی ہوں یہ بلٹ ان ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کھانا پڑا ہوا ہے نا, تو ہمارا جو فیوریٹ فروٹ ہوگا ہم وہی لیں گے, کوئی اور دوسرا فروٹ جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے. تو یہ چیز جو ہے وہی چیز ہم آگے پھر اپنے جو فرینڈز ہیں اس میں وہ فیوریٹزم کرتے ہیں کہ میرا کون سا اس میں سب سے فیوریٹ فرینڈ ہے, یا اگر میری فیوریٹ ٹیچر یہ, ان کی بات تو ہر حال میں ماننی, باقیوں کی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جی میری تو یہ 5 ٹیچرز میں سے یہ والی جو انگلش والی ٹیچر ہے وہ میری فیوریٹ ہے. اسی طرح اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن میں ہیں, اگر آپ کوئی کسی پوزیشن پہ ہیں, تو آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں اس میں سے کوئی ایک کے آپ زیادہ فیوریٹزم کریں گے, تو یہ میرے خیال میں آپ کا بلڈ ان ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز آپ کی فیوریٹ لازمی ہوتی ہے. اس چیز کو ہمیں آگے فردر جو ہے وہ بوسٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک بچہ ہے, ٹیچر کی مثال دیتی ہوں, کلاس میں 10 بچے ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ ایک بچے کو فیوریٹزم کر رہی ہے, تو باقی 9 بچے جو ہیں ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ سپریس ہو رہی ہے. وہ جو بچے ہیں وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ فلرش نہیں کر پاتے, وہ اس طرح سے وہ کر نہیں پاتے, ان کے مائنڈ میں چیز ہو جاتی ہے کہ میرا تو یہ والا جو فرینڈ ہے بس یہی میم کا فیوریٹ ہے, اگر میں نے اچھا کام بھی کر لیا تو مجھے تو جی ریوارڈ ملے گا نہیں. تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ جو بھی ایسے ٹیچر ہیں یا پیرنٹ ہیں, ایون یہ تو بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ مدر جو ہے یا فادر جو ہے وہ کسی ایک بچے کا زیادہ کرتی ہیں, اور بہن بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ ماما کا لاڈلا ہے یا پاپا کا لاڈلا ہے, اور ہم تو جی کچھ اچھا کر بھی لیں تو ہمیں تو جی ریوارڈ نہیں ملتا. تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو, ٹیچرس کو چاہیے کہ یہ چیز نہ کریں, سب کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو آپ بوتے ہیں وہی آپ جو آپ آگے آپ کو ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ہر چیز کو
بیلنس میں لے کے چلنا چاہیے, تبھی بچے کا جو ہے وہ آگے پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں پڑے گا. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ جو اپریسیشن ہے, موٹیویشن ہے, انکریجمنٹ ہے, یہ ایک چین پروسیجر ہے. اگر ہم آپ کی فیلڈ کی, آپ کے پروفیشن کی بات کریں, ماشاء اللہ آپ ایک انسٹیٹیوٹ کو چلا رہی ہیں, تو آپ کتنا خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ میں اپنے سب آرڈینیٹس کی تعریف کروں, ان کو اپریشیٹ کروں, ان کو موٹیویٹ کروں, تاکہ یہی چیز جو ہے وہ آگے بچوں تک فلوٹ ہوتی ہوئی نظر آئے کہ اگر آج میں جو رسپانس دے رہی ہوں وہی ٹیچرز, وہی میرے سب آرڈینیٹس بچوں تک بھی وہی رسپانس کو لے کے جائیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک اچھا ایک پلیزنگ انوائرمنٹ اگر اپنے آپ اسٹاف کو دیتے ہیں, تو وہی انوائرمنٹ آپ کا اسٹاف جو ہے آگے جا کے آپ کے وہ کلاس رومز میں جو ہے وہ مینٹین کرے گا. انسٹیڈ کہ اگر اس کے اپوزٹ میں سب کے سامنے اگر کسی ایک دو سب آرڈینیٹس کو ٹارگٹ کر کے ان کو جو ہے وہ میں کو پریشرائز کر رہی ہوں, تو وہ جا کے کلاس میں بچوں پہ وہی اپنا کیتھارسس نکالیں گے. تو یہ اٹس اے چینجڈ پروسیجر. آپ وہی بات کہوں گی کہ جو آپ بولتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. اگر آپ پیار دیں گے تو آپ کا بچہ آپ کو ریٹرن میں پیار دے گا, اگر آپ غصہ کریں گے تو آپ کا بچہ آپ کو ریٹرن میں غصہ دے گا. تو یہی چیز ہے, آپ کو بڑے ہی اس طرح سے مجھے اگر میرا اسٹاف ہے تو میں ان کو اپریشیٹ سب کے سامنے کرتی ہوں. اپریشیٹ کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ بچے کو کینڈیز دے سکتے ہیں, اسٹار دے سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں, اس میں آپ کا اٹ ٹیکس ہارڈلی 2 to 3 seconds. آپ اس میں تو کہتی ہوں ایک اسمائل بھی دے دی تو بچے کے لیے یہ بھی بہت ہو جاتا ہے. ایک اچھا ورڈ بول دیں, ویل ڈن بول دیں, گڈ بول دیں, تو بچے کا پورا دن جو ہے وہ ایک اس ٹیچر کی وجہ سے بہت اچھا گزرتا ہے. انسٹیڈ کہ اگر وہی ٹیچر جو ہے وہ بچے کو سنپ کر رہی ہے تو بچے کا پورا ڈے جو ہے وہ خراب گزرا, اور بچے کی پرسنالٹی جو ہے وہ پھر وہ کہیں نہ کہیں شیکس ہوتی ہوئی ہمیں ضرور نظر آئے گی. سنبل, یہ جو انسٹنکٹ ہے ہیومن بیہیویئر کا, ہیومن نیچر کا, اس کے حوالے سے سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ کیوں ہر انسان جو ہے وہ تعریف کا بھوکا ہے, وہ تعریف کا پیاسا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. وہ جو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو اس کی نظر دوسروں پر ہوتی ہے کہ کوئی اٹھے اس کی تعریف کرے, چاہے اس نے کوئی نیا ڈریس ہی کیوں نہ پہنا ہو, کوئی آئے اور کہے کہ یہ کلر تم پہ بہت سوٹ کرا ہے, یہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے, تمہاری چوائس بہت اچھی ہے, تم بہت اچھے ہو. یہ جو ہمارا ایک سائیکی ہے یا بیہیویئر ہے, اس کو کتنا ہم نے جو ہے وہ فلرش کرنا ہے, کتنا پروموٹ کرنا ہے, اس کو کتنا کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ حد سے زیادہ تعریف یا ہر وقت تعریف کی پیاس رکھنا, تعریف کی بھوک رکھنا کہ کوئی آئے گا ہمیں تعریف کرے گا تو ہی ہم آگے چل سکیں گے, ورنہ تو ہم لڑکھڑائے ہوئے ہیں, ہم کنفیوژن کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اگلے انسان کو ہم اچھے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نوجوانوں میں بھی ہیں, بڑوں میں بھی ہیں, اور ایون بچوں میں بھی ہیں. تو اس کے اوپر کتنا ورک آؤٹ کرنا ہے ہمیں؟ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ لوگوں کو تعریف کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل پہلے میں دوں گی. آپ نے بچوں کو یا نارمل لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک ان کی کوئی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے, بہت ان کو پسند ہوتی ہے, دے آر ان ٹو اٹ, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کی وہ عادت چینج ہو جاتی ہے, وہ کوئی نئی عادت اپنا لیتے ہیں اور اس کو بھی وہ اسی لیول پہ انجوائے کرتے ہیں. صحیح. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہے, کسی نے تعریف کی ہے, آپ نے کوئی اچھا اپنی پسند کا کپڑے پہنے ہیں, اپنی پسند کا کچھ کھایا ہے, تو اگر ہم برین کو تھوڑا سا ڈسکور کریں تو میزو لمبک پاتھ وے کے تھرو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین از ہیپی ہارمون, آپ اس کو بالکل لیم لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم خوش ہوتے ہیں تو دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس ڈوپامین کس کو پسند نہیں ہوتا؟ سب کو پسند ہوتا ہے, اس لیے سب کہتے ہیں تعریف کریں. اگر ایڈکشن میں بھی فار ایگزامپل آپ کریں تو جب وہ ایڈکٹس ہوتے ہیں, جب فرسٹ ٹائم وہ اسموک کریں گے, جو بھی پریکٹس کریں گے, ڈوپامین ریلیز ہوگا. کوئی کسی کی تعریف کرے گا, خوشی ہوگی, ڈوپامین ریلیز ہوگا. میں کوئی اچھا کام کروں گی, میں اگر کوئی اپنی اچھی پسند کی بک آدھا گھنٹہ پڑھ لوں گی, خوشی ہوگی, ڈوپامین ریلیز ہوگا. اس ایک ریلیز کی وجہ سے ہم یہ سب ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ اس ایک ریلیز کی وجہ سے, اس ایک ہیپی ہارمون کی وجہ سے ہم نے ہیلدی کام کرنا ہے یا انہیلدی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیفینیٹلی تعریف ہوگی, اچھا رہے گا, ہیپی ہارمون. اب ہماری ایسوسیشن ہو جاتی ہے کہ ہاں کسی نے تعریف کی تھی, ہمیں اچھا لگا تھا, بے شک کسی کو پتہ نہ ہو کہ برین میں کیا سارا پروسیس چل رہا ہے. تو اس ایک اچھا لگنے کے لیے, اس ایک ہیپی پلیئر فیلنگ کے لیے ہماری سائیکل چلتی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی. اب پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خوشی صرف تعریف سے ہی ملے گی, باقی چیزوں سے بھی مل سکتی ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو ڈسکور یور سیلف کہ آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے, آپ کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے اور کیا چیز پسند ہے. دس از دا ہول سائیکل آف کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگے گا تو پلیئر فیلنگ آئے گی, اور پلیئر فیلنگ کیوں نہیں آئے گی. اور جو دوسری بات ہے کہ تعریف کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی, جیسے میں نے ری انفورسمنٹ میں کہا ہے کہ آپ نے ری انفورسمنٹ ہر وقت نہیں دینی, کیونکہ آپ ہر وقت بھی دیں گے تبھی بچے میں ڈپینڈنسی پیدا ہوگی, اور اپنی ڈپینڈنسی پیدا نہیں کرنی ہے. ری انفورسمنٹ دیں جب اس کا بیہیویئر اسٹرینتھن اپ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ری انفورسمنٹ آہستہ آہستہ کم کر دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب بچے کی ڈپینڈنسی نہیں ہے, آپ ختم بھی کر سکتے ہیں.
جیسے اگر آپ سمپل ایک ایکٹ لے لیں تعریف کرنا, لوگوں کو تعریف کرنا بھی نہیں آتا. اگر آپ نارمل جنرل پاپولیشن میں دیکھیں کہ تعریف کی اچھا آپ اچھے لگ رہے ہیں, چلیں آپ اس کو اور تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں, پیرنٹس تک لے جائیں, ساری بات پیرنٹس کی ہو رہی ہے. کوئی بچے نے اچھا کام کیا, پیرنٹس بس کریں گے کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے, ٹھیک ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں, جیسے کہ آپ 2 to 5 ایئرس کر لیں, گرو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تب انہوں نے وہ سب چیزیں سیکھنی ہیں. کوشش کریں کہ جب بچوں کی تعریف کریں ان کو ساتھ ریزن دیں, صحیح, آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے, اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اگر اس نے کوئی چیز اپنے بہن بھائی کے ساتھ شیئر کیا, آپ اس کو تعریف کریں, آپ اس کو ساتھ ریزن دیں کہ آپ نے یہ چیز شیئر کی ہے, اب اس کو اچھا لگے گا, وہ بھی یہ چیز سیکھے گا, اور آگے آپ لوگ خوشی خوشی رہو گے. اب اس میں کیا ہے کہ بچے کا ایک پیٹرن ڈیولپ ہوگا, اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ میرا یہ بیہیویئر ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بالکل ایسے اس کے دماغ میں ایک ریزننگ ڈیولپ ہو جائے گی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے اس کو وہ پھر ویگ نہیں ہوگا. جتنا وہ اسپیسیفک ہوگا اتنی اس کی ہیلدی اور بلڈیبل پرسنالٹی ہوگی, اتنا ہی وہ فلیکسیبل ہوگا. جتنا وہ فلیکسیبل ہے ڈیفینیٹلی کل کو کسی بھی طرح کی سچویشن آتی ہے وہ اس کو ٹیکل کر لے گا. بالکل, اتنا ہی وہ کنفیوژن سے بھی دور رہے گا. راحیلہ, کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ خاصا کنجوسی کا شکار کرتی ہیں یا ہوتی ہیں, کنجوس ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی تعریف کریں, کسی کی حوصلہ افزائی کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو ایک تھپکی کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کسی کو موٹیویٹ کریں گے, ایک تھپکی دیں گے, تو اس کا بگڑتا ہوا کام بھی سنور جائے گا. تو کیوں نہ اس پریکٹس کو عام کیا جائے, کیونکہ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا بھی ہے کہ میں کیوں تعریف کروں, ایسا نہ ہو وہ چوڑا ہو جائے, ایسا نہ ہو وہ تعریف میں جو ہے وہ اچھا کام بھی بگاڑ دے. یہ چیز جو ہے وہ ہر انسان میں نظر آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تعریف کرنے میں تھوڑی سی کنجوسی کا شکار ہو جاتا ہے, یا تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ نہیں تعریف کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کر دینی چاہیے, حوصلہ افزائی ضروری ہے یا کہیں نہ کہیں روکنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی کر دینی چاہیے. کہ دیکھیں میرے ایک اپریشیشن سے, ایک اپریشیٹیبل ورڈ سے اگر میرا ایک سٹاف ممبر ہے اس کا جو ہے وہ مورال اپ ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ. اس میں میرا تو نہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, نہ میرا جو ہے وہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, صرف 2 سیکنڈس کی بات ہے اور کسی کا مورال اپ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آن دا ادر ہینڈ لیکن اگر وہی سٹاف ممبر ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ میری تعریف کر رہے ہیں, تو میں سمجھوں گی کہ, یا اپریشیٹ کریں تو میں سمجھوں گی کہ وہ بٹرنگ کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن ٹو سچویشن جو ہے وہ ڈیفر کرتا ہے. لیکن جہاں پہ بھی اگر پیرنٹس ہیں آپ یا آپ ٹیچرز ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو اپریشیٹ لازمی کریں. اگر آپ کسی ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ ہیں تو آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو لازمی اپریشیٹ کریں. اٹ ہارڈلی ٹیکس 2 to 5 سیکنڈس, لیکن ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ, آپ بلیو یو می, آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے. آپ ان کو اپریشیٹ کریں گی, ان کے جو کام کی پروگریس ہے وہ 200% اچھی بڑھ جاتی ہے, صرف ایک اس اپریسیشن کے ورڈ سے. تو میرے خیال میں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ کتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے, بہت فریکوینٹ بھی نہیں کہ جی پھر وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں. اگر آپ ایک دن ان کو اپریشیٹ نہیں بھی کریں گے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں, آج پتہ نہیں ہے میں نے شاید کام اچھا نہیں کیا. تو اٹ ٹیکس بیلنس میں ہمیں رکھ کے جو ہے وہ اپریسیشن کرنی چاہیے. بالکل, بیلنس زندگی کے ہر معاملے کے لیے ضروری ہے. چاہے ہم تربیت کے حوالے سے بات کریں, ہم بچوں کے ساتھ سختی کے جو ہے پیش آنے کی بات کر رہے ہیں, یا ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی سے پیش آنے کی بات کریں, تو بیلنس وہ واحد ذریعہ ہے, وہ واحد طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے سے ایسوسیٹڈ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور اس معاشرے کا توازن بھی ہم نے ہی برقرار رکھنا ہے. تو سنبل, جب معاشرتی سطح پہ ہم بات کرتے ہیں, چاہے اپریسیشن کی بات ہو, چاہے اخلاقی قدروں کو بہتر بنانے کی بات ہو, چاہے معاشرے کی ناہمواریوں کو جو ہے ہمواریوں میں تبدیل کرنے کی بات ہو, ہر انسان نے اپنے اندر یہ سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرنی ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے آیا ہے. وہ دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنی ذات کو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہوں. میرا خیال ہے اگر ہم اس سینس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیں تو ہر لیول پہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اچھا ہی کریں گے اور برائیوں کو کنٹرول کر لیں گے. کیا کہیں گی اس پہ؟ ایک تھیوریٹیکلی میں بات کرنا چاہوں گی. جیسے اگر مورل ڈیولپمنٹ لے لو, اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں, ہر انسان ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل میں لوں گی, جیسے اسکول کا یارڈ ہے, گراؤنڈ ہے, بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے, بچے تھوڑے ایک بڑے ہیں, وہ چھوٹے بچے کو مار رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ایک سینیریو ہے, ٹھیک. ایک بچہ ہوگا جو کہ شاید ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ ہیلپ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اگر وہ اس لڑائی کا, اس جھگڑے کا پارٹ بنے گا, بعد میں شاید اس کو بھی ڈانٹ پڑ سکتی ہے, ماسٹر سے پڑھے, پرنسپل سے پڑھے, پیرنٹ سے پڑھے, تو وہ اس ڈر کی وجہ سے اس کی ہیلپ نہیں کرتا. ٹھیک.
دوسرا کوئی ایک بچہ ہو سکتا ہے جو کہ سیلف انٹرسٹ کے لیے ہیلپ کرے اس کی, کہ آج یہ ڈیفیکلٹی میں ہے, میں اس کی ہیلپ کروں گا تو کل جب میں ڈیفیکلٹی میں ہوں گا تب یہ بھی مجھے فیور کرے گا. ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے پہلا فیز مورل ڈیولپمنٹ کا, اس کو پری کنٹمپلیشن کہتے ہیں, اور یہ زیادہ تر بچوں میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو ہے کنٹمپلیشن, اس میں یہ ہے کہ ایک کوئی اور بچہ آبزرو کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ہیلپ تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس کو سوشل رولز روک دیتے ہیں کہ اگر میں نے ہیلپ کی تو کسی نے, کیونکہ باقی لوگ تو ہیلپ نہیں کر رہے, تو یہ نہ ہو کہ میں ان سے اپوزٹ ہو جاؤں, وہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں یا مجھے ڈس لائک کریں, وہ اس وجہ سے ان کی ہیلپ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر اچانک سے آپ دیکھیں کہ کوئی ٹیچر آ جاتا ہے اور ٹیچر آ کے وہ فائٹ کو ختم کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. یہاں پہ آتا ہے اتھارٹی کا ایلیمنٹ, کہ کوئی ایک انسان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں, آئی ہیو دا اتھارٹی, اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے مجھے اس کو آ کے روکنا ہے, آئی ایم ریسپانسبل فار دس. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے کنٹمپلیشن. یہ موسٹلی ایڈولسنس میں بچوں میں پائی جاتی ہے, یا ارلی ایڈلٹہڈ میں آپ کہہ لیں 20s to 30s میں آپ کو دیکھنے ملے گی. جو لاسٹ فیز ہے پوسٹ کنٹمپلیشن, اس میں یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے سوشل کانٹریکٹ. ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹی میں, گھر میں, ارد گرد لوگوں میں, وہ کسی نہ کسی رولس کی بیسس پہ ہو رہی ہے. صحیح. جو رولس کو فالو کر رہا ہے وہ سوسائٹی کو فالو کر رہا ہے, اچھا انسان ہے. جو رولس کو فالو نہیں کر رہا, ہی از ناٹ اے ہیلدی پرسن آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے. وہ سوشل کانٹریکٹ کی بیسس پہ چلتا ہے. صحیح. اور جو اب اس سے بھی آپ اگلا لیول کر لیں, ایک کہ وہ ساری فائٹ کا سینیریو ہے اور وہ سب بچے پرنسپل کے پاس چلے جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ پرنسپل ان کو ڈانٹے, ان کے ڈی مورال کرے, اس طرح سے وہ کمپیشنیٹ طریقے سے بات کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی کیا غلطی تھی کہ انہوں نے یہ ایکٹ کیا اور آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. اب یہ بہت ہائی لیول آف مورل ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کسی کو ڈانٹو نہیں, بلکہ آپ بالکل کمپیشنیٹ ہو کے ایک یونیورسل پرنسپل کے ساتھ معاملوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ چیز جو ہے یہ بہت کم لوگوں میں ڈیولپ ہوتی ہے. انہی لوگوں میں ڈیولپ ہوتی ہے جن میں پہلے کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہے. ڈیفینیٹلی. اب کچھ لوگ ہیں جو کہ صرف پری کنٹمپلیشن میں پھنسے رہتے ہیں کہ میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, کروں کہ نہ کروں, بعد میں نہ پھنس جاؤں. مجھے تو لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں ہم زیادہ تر پری کنٹمپلیشن بھی اٹکے ہوئے ہیں جو کہ بچوں میں پریزنٹ ہوتی ہے. تو جن کی یہ ڈیولپمنٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی رہتی ہے, وہ اینڈ پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کمپیشنیٹ ہو جاتی ہے, کہ انسٹیڈ آف وہ دوسروں کو بلیم کریں کہ ٹیچر کی غلطی ہے یا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو سالو کس طرح کرنا ہے, سارٹ آؤٹ کس طرح سے کرنا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی, اور اگر یہ رویہ, یہ تمام پریکٹسز ہم خود اپنے اندر انکلکیٹ کر لیں تو یقیناً ہم سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں. سنبل, اسی کے ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کوئی میسج اگر ہمارے ویورز کو دینا چاہیں. ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی. ضرور. کہ ایک ریسرچ بیسڈ انالیسز, اور اس کا یہ رزلٹ نکلا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں مورل ڈیولپمنٹ ہو, موریلٹی ہو, تو وہ سروس دینا شروع کریں. سروس کس طرح سے دیں گے؟ اگر کالجز یا یونیورسٹیز, انسٹیٹیوٹ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو والنٹیئر ورک کرنے کی پرمیشن دیں, ان پر ان کو کوئی پوائنٹس رکھیں, جیسے بچے انٹرنشپس کرتے ہیں اسی کے ساتھ وہ والنٹیئر ورک کریں, کسی کے ساتھ بھی, آرفنس کے ساتھ, اولڈ ایج میں جہاں پہ ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ جتنا انسان دوسروں کے ساتھ کام کرتا ہے, ان کو اپنی سروسز دیتا ہے, اتنا وہ مورلی ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بہت اچھا پیغام. راحیلہ, آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ پیرنٹس کو میسج دینا چاہوں گی کہ بچے جو ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ لائف لانگ انویسٹمنٹ ہے, ان کی تربیت پہ فوکس کریں کہ انہی کی یہی تربیت جو ہے وہ ان کے ساتھ عمر بھر چلے گی. بہت پیارا پیغام. دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, جس میں ہم نے بات کی ہے نوجوانوں کے حوالے سے, ان کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے, اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور کن کن چیزوں پر, کن کن عوامل پر ہم نے غور کرنا ہے, کن فیکٹرز کو اپنانا ہے, ان کی تربیت کو کیسے بہتر بنانا ہے, کتنی سختی کرنی ہے, کس طرح سے نرمی سے پیش آنا ہے, اور بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے. اس پر بھی ہم نے فوکس کیا, کیونکہ یہی نوجوان, یہی بچے ہمارا سرمایہ ہے. ہم نے اس کو پروان چڑھانا ہے, اس کی نرشمنٹ کرنی ہے, اس کو گروم کرنا ہے. آج ہم اس کو گروم کریں گے, کل آنے والے وقت میں جب یہ اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو یقیناً ان کے پاس بھی وہ تمام تر چیزیں ہوں گی کہ جس سے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کو بہتر بنائیں, اور یہ لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ ہے یہ بہترین وقت ہے کہ آپ اس پر غور کر سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے چاہیں گے اجازت, اور آپ سے کہیں گے کہ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ کے بعد.